बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ख़वातीन और हज़रात, मेरा नाम मोहम्मद अकबर है और बाबुल इल्म एजुकेशन सोसाइटी वैंकूवर कनाडा की जानिब से आपको एक मरतबा फिर डिस्कशन विद प्रोफेसर सैयद नासिर हुसैन हाशमी साहब में खुशामदीद। आज ये हमारा अल्हम्दुलिल्लाह 20वां प्रोग्राम है और मैं इस मौके पर ख़ास तौर पे अपनी जानिब से और तमाम सामीन की जानिब से मौलाना साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहते हैं हम कि मौलाना साहब इतने अरसे से अपने बेबहा इल्म से हमें फैज़याब कर रहे हैं और हमारे तमाम उल्टे सीधे सवालात का जवाब बहुत खंदा पेशानी, इत्मीनान और सुकून के साथ और सैर हासिल देते हैं। तो क्योंकि आज 20वां प्रोग्राम था तो मैंने कहा अभी तक हमने मौलाना का शुक्रिया अदा नहीं किया, तो मौलाना का कम से कम एक दफ़ा शुक्रिया तो अदा कर दें। तो बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना साहब। और दूसरी बात ये है कि आज हमारा जो डिस्कशन होगा वो इंशाल्लाह शुरू होगा नबूवत के मौजू पे, और नबूवत का मौजू काफ़ी वसी व अरीज़ है और मौलाना साहब ने कुछ नुकात मुझे भेजे थे जो मैं अभी आपको दिखाता हूँ, जिन पे मौलाना साहब गुफ्तगू करना चाहेंगे। तो और अगर आपके सवालात हो नबूवत के बारे में तो आप वो सवालात ज़रूर कर लीजिएगा। और उसके अलावा भी अगर कुछ आपके सवालात हैं, मेरे पास कुछ आए भी हैं सवालात, तो वो सवालात फिर इंशाल्लाह हम अपने उस मुतफरिक सवालात के सेशन में कर लेंगे। तो जिस तरह मैंने कहा कि आज का उन्वान है नबूवत, और उसमें पहला नुक्ता है फ़लसफ़ा हिदायत इलाहिया, उसके बाद है हिदायत तकवीनी और हिदायत तशरीही, इंसानियत और ज़रूरत नबूवत, नबूवत और रिसालत में क्या फ़र्क है। ये एक सवाल भी हमें कराची से आया था कि नबूवत रिसालत में और पैगंबर में क्या फ़र्क है, तो उस पर डिस्कस करेंगे मौलाना साहब इंशाल्लाह। उसके बाद है कार नबूवत और कार रिसालत, अस्मत अंबिया और उलूम अंबिया, इल्म गैब और नबूवत, वही रब्बानी और इसकी इक़साम, और दीन और शरीयत में क्या फ़र्क है। नबूवत जुज़वी और नबूवत कुल्ली, इसमें वाव नहीं है लेकिन ये जुज़वी है, और ख़ातमियत और इम्तियाज़ात ख़ातमियत, और अक़वाम अंबिया और अज़ाब इलाही। इन नुकात पे मौलाना साहब इंशाल्लाह अपनी गुफ्तगू करेंगे। तो लेकिन मैं पहले मौलाना साहब आपसे एक प्रोग्राम आज सवाल के ज़रिए शुरू करना चाहता हूँ, और ये हमें सवाल उन्होंने हमारी एक बहुत मोहतरम सामिया है कराची में, उन्होंने भेजा था कि नबी में, रसूल में और पैगंबर में और उलुल अम्र नबी में क्या फ़र्क है। तो अगर आप इससे गुफ्तगू का आगाज़ करें ताकि हमारे दिमाग में बिल्कुल क्लियर हो कि नबी और पैगंबर और रसूल में क्या फ़र्क है। जी जी बेहतर है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हम बरादरान अजीज़ और अपने इंतहाई मोहतरम मेज़बान डॉक्टर मोहम्मद अकबर साहब के तहे दिल से शुक्रगुज़ार हैं कि उनकी विसातत से हमारे इंतहाई मोहतरम सामीन ने हमसे राब्ता बरकरार रखा और अल्हम्दुलिल्लाह हम आज 20वीं तकरीर की हद तक पहुँच गए, और इस सिलसिले में भी हम आप हज़रात के बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हैं कि आपने हमारी खुश्क तकरीरों को बहुत ही दिलचस्पी के साथ सुना। और दूसरी चीज़ एक ये है कि इस बात की हमें खुशी है कि आज हम तौहीद, अदालत जैसे इंतहाई अहम और बुनियादी मौज़ूआत पर गुफ्तगू करके आप हज़रात से बहुत कुछ हासिल कर चुके हैं। आपके सवालात की शक्ल में बहुत तजुर्बात हमें हो चुके हैं, और हमारी तरफ से जो भी खिदमत मुमकिन थी वो हमने पेश की, और इन अल्लाह आप लोगों की तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा करे। अब जहाँ तक आज की गुफ्तगू का ताल्लुक़ है, ये गुफ्तगू जैसा कि अभी आपने हमारे मेज़बान से तफ़सील सुनी, बहुत अहम भी है और इसका मवाद बहुत ज़्यादा है। हमें नहीं मालूम कि हम अपने वक्त के अंदर रहते हुए कितनी वजाहत कर सकेंगे। बहरहाल अभी हमारे पास तकरीरें हैं, कुछ वक्त है अय्याम अज़ा से पहले, तो हम कोशिश करेंगे कि जहाँ तक हो सके ज़्यादा से ज़्यादा मवाद अय्याम अज़ा तक हम आपके लिए मुहैया कर सकें। अब इसके बाद जहाँ से हमें गुफ्तगू का आगाज़ करना है, इरादा तो हमारा कुछ और था, लेकिन सबसे ज़्यादा हमें जिस चीज़ की फ़िक्र होती है और खुशी भी होती है वो आप हज़रात के सवालात की होती है।
تو اب ہمارے سامنے سوال آ گیا، اور سوال میں جو پوچھا جا رہا ہے وہ نبوت، رسالت یا نبی، رسول، پیغمبر وغیرہ یا اولو العزم پیغمبر، ان کے درمیان کیا فرق ہے، اس کے اوپر بات کی جا رہی ہے۔ تو دیکھیں، بات یہ ہے کہ یہ بڑا تفصیلی جواب ہے اور بڑا علمی جواب ہے، اور بڑی علمی سوال بھی بہت اچھا ہے، بڑا علمی سوال ہے۔ ہمارا ارادہ ہے، ہمیں نہیں معلوم کہ کہاں تک اس کے اوپر ہم کار بند ہو سکیں گے اور کہاں تک نہیں ہو سکیں گے، کہ ابھی ہم نے آپ کے سامنے اصول دین کے ذیل میں توحید پر بات کی، عدالت پر بات کی، اور اب الحمدللہ نبوت پر گفتگو کا آغاز کر رہے ہیں، اور اس کے بعد انشاءاللہ امامت اور قیامت کے اوپر بھی اللہ نے چاہا تو بات ہوگی۔ اور یہ گفتگو آپ حضرات کے لیے ایک ابتدائی گفتگو ہے، اور ہمیں امید ہے کہ آپ لوگ ان تمام باتوں کو سننے کے بعد انشاءاللہ آپ کا جذبہ طلب علم جو ہے وہ اور ابھرے گا، اور آپ کو اور جستجو ہوگی، اور آپ بہت کچھ جاننا چاہیں گے۔ خاص طور سے اس وقت کے سوال سے یہ ہمیں اندازہ ہوا کہ یہ سوال جو کیا گیا ہے یہ اب تک کی ہماری گفتگو کے معیار سے اعلیٰ معیار کا ہے، اور ایسے اگر اعلیٰ معیاری سوالات ہمارے سامنے آتے رہے تو پھر ایک دوسرا سلسلہ، ایک دوسرا دور سیکنڈری کلاسوں کا شروع کریں گے۔ یہ ہماری پرائمری کلاسیں ہیں، اب اس کے بعد انشاءاللہ جب سیکنڈری کلاسوں میں ہم پھر توحید، نبوت، امامت، قیامت پر آئیں گے تو اس میں پھر بہت سے رموز اور بڑے اہم نقطے انشاءاللہ امید ہے کہ بیان کریں گے۔ تو بہرحال اب ہم گفتگو کو مختصر کریں، اور سوال جو کیا گیا، دیکھیے پہلے تو ہم لغوی معنی بتائیں کہ نبی کا کیا معنی ہیں عربی لغت کے اعتبار سے، رسول کے کیا معنی ہیں، پیغمبر کے کیا معنی ہیں، اولو العزم کے کیا معنی ہیں، اور اس کے بعد اور چیزیں بھی ہیں جو کیونکہ سوال میں نہیں تھی لہذا ہم نے بھی چھوڑ دی۔ دیکھیے پیغمبر کا لفظ جو ہے وہ در اصل ایک لحاظ سے عربی کا لفظ نہیں ہے، یہ فارسی لغت کا لفظ ہے، جس کا مخفف ہے پیغام بر، یعنی پیغام لانے والا۔ تو قرآن میں، احادیث میں جب آپ کو لفظ ملے گا تو ہمیشہ یا نبی ملے گا یا رسول ملے گا۔ اب اس کے بعد اس کی جمع بھی مل سکتی ہے، مثلا رسول ملے گی، انبیاء ملے گی، نبیون ملے گی، یا اور اس قسم کی چیزیں ملیں گی۔ یہ پیغمبر کا لفظ کیونکہ بیچ میں آ گیا تو اس لیے ہم نے آپ کو بتا دیا کہ یہ آپ کو احادیث میں، قرآن میں اس وجہ سے نہیں ملے گا۔ اچھا، اس کے بعد اب آ جائیے آپ لفظ نبی۔ لفظ نبی جو ہے وہ نوا سے بنا ہے، نبا کے معنی خبر ہے، نبی یعنی خبر دینے والا، خبر دینے والا، اس کی مزید اگر آپ وضاحت کریں یعنی علم دینے والا، عقل کی رہنمائی کرنے والا، اس کو ہم کہتے ہیں نبی۔ اچھا، رسول کے لغوی معنی رسلہ سے بنا، یعنی وہ جس کو بھیجا جائے، لقد ارسلنا رسولنا، بے شک ہم نے بھیجا اپنے رسولوں کو۔ تو وہ جو ہے لفظ رسول وہ بھیجا جانے کے معنوں میں ہے۔ اچھا، تو یہ تینوں الفاظ ہم نے استعمال کر دیے۔ اب آپ آ گئے اولو العزم کے اوپر۔ اب یہ عزم کے معنی سے بھی آپ واقف ہیں، اولو سے بھی واقف ہیں، کبھی آپ اولی الامر کا لفظ استعمال کرتے ہیں، کبھی اولی الابصار کا لفظ استعمال کرتے ہیں، کبھی اور کوئی لفظ استعمال کرتے ہیں اولی کے ساتھ، یعنی اس کو رکھنے والا، جیسے اولی الامر صاحب امر، اولی الالباب یعنی لب رکھنے والے۔ تو اسی طریقے سے اولو العزم جو ہے یہ ایک عہدہ ہے، یہ ایک مقام برتر ہے کچھ انبیاء کے لیے، اور عموماً وہ انبیاء جو صاحبان شریعت ہیں ان کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو ایک اعتبار سے ہم اس کو دیکھیں تو نبوت جو ہے وہ ایک بنیادی چیز ہے، عہدہ نبوت ایک بنیادی چیز ہے۔ اب عہدہ نبوت کے جو مدارج ہیں، جب ہم اس سے اوپر بڑھتے ہیں تو پھر مختلف مدارج ہمارے سامنے آتے ہیں، رسول ہونا، اولو العزم ہونا یا صاحب شریعت ہونا، پھر اس کے بعد ان کے مخصوص صفات ہونا، جیسے کوئی کلیم اللہ ہے، کوئی روح اللہ ہے، کوئی خلیل اللہ ہے۔ تو یہ پھر ایک الگ مسئلہ ہے جس پر انشاءاللہ آگے جا کے گفتگو کریں گے۔ اچھا، اس کے بعد جو انبیاء کے درجات ہیں
اس میں مختلف طریقے سے اضافے ہوتے ہیں. انبیاء کی ذمہ داریاں، انبیاء کی بعثت کے دائرہ کار اور وہ عہد، وہ قومیں جن پر انبیاء کو مبعوث کیا گیا ہے، اور اسی طریقے سے مختلف چیزیں ہیں. پھر اس کے بعد نبی اور اللہ کا تعلق، وہ بھی ایک اہم چیز ہے جس کے اعتبار سے انبیاء کے مراتب کا تذکرہ ہوتا ہے. علم انبیاء، اس کے بنیاد پر بھی مراتب کا تذکرہ ہوتا ہے. لیکن ابھی ہم بہت مختصر جواب آپ کو دے رہے ہیں کیونکہ ابھی آگے بہت باتیں کرنا ہے. تو وہ یہ ہے کہ پروردگار عالم نے 1,24,000 انبیاء بھیجے. اب کیونکہ نبوت ایک بنیادی چیز ہے تو نبی ہونا بنیاد ہے. اب اس کے بعد اگر ہم یہ کہیں کہ یہ رسول ہے، یہ اولی العزم ہے، یہ صاحب شریعت ہے، یہ خاتم الانبیاء ہے، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ نبوت کے اگلے مدارج ہیں. یعنی اگر ایک شخص رسول ہے تو یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ نبی نہ ہو. ہاں، ایک نبی ہے تو ضروری نہیں کہ رسول ہو. یعنی اس کو آپ اس طرح سمجھ لیں کہ مثال کے طور پر ایک شخص اگر گریجویٹ ہے تو یقیناً وہ میٹریکولیٹ بھی ہوگا، لیکن اگر ایک میٹرک پاس ہے تو یہ ضروری نہیں کہ وہ گریجویٹ بھی ہو. تو اس طریقے سے یہ مدارج ہیں. اچھا، اب اس کے بعد کچھ چیزیں اور ہیں جو ہم ان کلاسوں میں نہیں بیان کر سکیں گے. اس کو انشاءاللہ اگر پروردگار عالم نے موقع دیا اور ہم سیکنڈری کلاسوں میں آ گئے نبوت کے، تو وہاں پر بتائیں گے کہ نبی اور رسول کا تعلق جو وحی ربانی کے ذریعے پروردگار عالم سے ہوتا ہے اس میں کیا فرق ہوتا ہے اور کس اعتبار سے. کیونکہ معصوم سے سوال کیا گیا ہے، ایک بڑا اہم سوال تھا. ہم صرف اس وقت سوال بیان کیے دیتے ہیں، تفصیل میں بعد میں جائیں گے. یہ سوال 5ویں امام سے بھی ہوا ہے اور 6ٹھے امام سے بھی ہوا ہے، جس میں پوچھنے والے نے، راوی نے یہ پوچھا کہ یمنا رسول اللہ، نبی، رسول اور محدث میں کیا فرق ہے. یہ لفظ ابھی تک ہماری گفتگو میں آیا ہی نہیں ہے، آگے شاید آ جائے. تو محدث کے معنی ہیں، یہ مفعول کا صیغہ ہے، یعنی جس سے گفتگو کی جائے. حدیث کہتے ہیں بات چیت کرنے کو، محدث وہ جس سے بات کی جائے. ایک لفظ ہوتا ہے محدث جو اکثر آپ سنتے ہیں. محدث کس کو کہتے ہیں؟ محدث اس عالم کو کہتے ہیں جو علم حدیث کا عالم ہوتا ہے، یا اس کو کہتے ہیں جو احادیث کے سلسلے میں کام کرتا ہے، حدیث نقل کرتا ہے. حدیث یعنی محدث سے اس کا تعلق اس اعتبار سے ہے، اس کے علم کے اعتبار سے. اور محدث کا لفظ جو ہے، زبر سے جب دال کے اوپر آپ نے زبر لگا دیا، محدث فاعل ہو گیا، محدث اس کا مفعول ہو گیا. محدث وہ جس سے بات کی جائے. تو ہم جب اپنی اصطلاح میں محدث کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ شخصیت جس سے ملائکہ گفتگو کریں. اور اس اعتبار سے آپ نے جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے القاب میں ایک لفظ سنا ہے، محدثہ. محدثہ یعنی وہ جس سے فرشتے گفتگو کریں. تو امام سے پوچھا گیا کہ محدث میں، نبی میں اور رسول میں کیا فرق ہے. تو اس کی وضاحت آپ نے فرمائی تھی، ہم سرسری ایک جملے میں بتائے دیتے ہیں کہ وہاں جو آپ نے فرق بتایا ہے وہ وحی کی کیفیت کا بتایا ہے، کہ یعنی رسول پر وحی کس طرح آتی ہے، نبی پر وحی کس طرح آتی ہے، اور محدث سے ملائکہ گفتگو کرتے ہیں تو اس کی کیا صورت ہوتی ہے. تو بہرحال وہی جیسا کہ ابھی ہم نے کہا کہ یہ ذرا سیکنڈری کلاس کی طرف چلی جائے گی بات، لہٰذا ابھی فی الحال اس کو یہاں تک رہنے دیں. یا آپ کا جواب اس وقت آپ اسی حد تک ہم سے قبول کر لیں، پھر انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اس کے آگے ہم بات کریں گے. اچھا جی قبلہ، اب آپ فرمائیے. اچھی بات ہے. اچھا مولانا، آپ کا جو میرے دماغ میں بھی آپ سے بات بھی ہوئی تھی، آپ کا جو پہلا نقطہ ہے وہ فلسفہ ہدایت الہیہ کے بارے میں ہے. تو فلسفے کا تعلق تو عقل سے ہے نا؟ جی بالکل، عقلی دلیل اس فلسفہ. جی جی. تو وہ کسی نے کہا کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق عقل ہے، محو تماشا لب بام ابھی. تو یہ فلسفے کا ہدایت الہیہ سے کیا تعلق ہوا؟ وہ تو کھڑی سوچ ہی رہی ہے، عشق تو کود گیا اس کے اندر. جی ہاں بالکل صحیح آپ نے فرمایا. دیکھیے بات یہ ہے کہ لفظ فلسفہ جب ہم استعمال کرتے ہیں تو بہرحال وہ پھر ایک تفسیر چلی جائے گی کہ ہم فلسفے کے معنوں پر چلے جائیں یا مفہوم فلسفہ پر. لیکن ایک 2-3 جملوں میں ہم آپ کو یہ بتا دیں کہ
وہ امور کہ جن کے اوپر ہم تفکر کرتے ہیں اور غور و فکر کر کے اس کی حقیقت تک پہنچتے ہیں، اور اس کے جو بنیادی پہلو ہیں، جو اس کی حقیقت ہے، اس کو سمجھنے کی عقلی کاوش کرتے ہیں۔ تو اس عقلی کاوش کے نتیجے میں جو چیز ہمارے سامنے آتی ہے وہ ہمارا ایک نتیجہ فکر ہوتا ہے، اور جو درمیان میں ہمارا عمل ہے یعنی سفر فکر، اس کے لیے ہم عموماً لفظ فلسفہ استعمال کر دیتے ہیں۔ اچھا، دوسری چیز جو آپ نے فرمائی، فلسفہ ہدایت، ہدایت کا فلسفہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ہدایت بنیادی طور پر کیا چیز ہے۔ اور جب ہم نے کہا فلسفہ الہیہ، فلسفہ ہدایت الہیہ یا ہدایت الہیہ، تو اللہ کی ہدایت کیا چیز ہے؟ اب اللہ کی ہدایت کی بنیاد کیا ہے، اللہ کی ہدایت کی حقیقت کیا ہے، اللہ کی ہدایت کی ضرورت کیا ہے، اللہ کی ہدایت کی صورت کیا ہے، اللہ کی ہدایت کے نتائج کیا ہیں؟ اگر ہدایت الہیہ نہ ہو تو عالم انسانیت کہاں پہنچ جائے؟ ان تمام امور پر جب ہم بات کریں گے تو ہم کہہ رہے ہیں کہ فلسفہ عدالت الہیہ پر بات ہو رہی ہے۔ تو یہ تو ہوئی اس کی وضاحت۔ اچھا، اب اس کے بعد آپ نے یہ کہا کہ صاحب یہ فلسفے کا اور ہدایت کا تعلق کیا ہے، تو یہ تو بات میرے خیال میں کافی حد تک واضح ہو گئی۔ اب ہم یہ چاہیں گے کہ اس سوال کو ہی بنیاد بنا کے ہم ابتدائی چیزیں یعنی ہدایت کی ان مختلف تعریفوں کو اور ہدایت کی ان حقیقتوں کو آپ کے سامنے پیش کر دیں کہ جس کی بنیاد پر عقیدہ نبوت وجود میں آیا ہے، کیونکہ ہمارا اصل مقصد تو نبوت کو ہی بیان کرنا ہے۔ تو نبوت کو بیان کرنے کے لیے ہدایت ہم درمیان میں لے آئے یا ہدایت کو بنیاد بنا کے گفتگو شروع کر دی، اس لیے کہ نبوت ایک ایسا منصب ہے، ایک ایسی ذمہ داری ہے، ایک ایسا کام ہے کہ جس میں ہدایت الہیہ کی عملی تطبیق پوشیدہ ہے۔ تو ہدایت الہیہ کی عملی تطبیق جو ہے وہ نبوت ہے، اس لیے ہم عقیدہ نبوت کے آغاز میں ہدایت کے اوپر بات کرنے پر مجبور ہو گئے۔ تو اب آئیں ہم آپ کو یہ بتائیں کہ ہدایت ہے کیا شے اور ہدایت الہیہ کیا شے ہے، بلکہ بنیادی طور پر ہدایت الہیہ سے ہی بات شروع کیے دیتے ہیں کہ ہدایت الہیہ کیا شے ہے۔ تو دیکھیے یہ بہت تفصیل طلب بات ہے، ہم جتنا مختصر ہو سکے گا مختصر کریں گے، اور اپنے میزبان سے یہ گزارش کریں گے کہ اگر گفتگو بہت طویل ہو رہی ہو تو وہ درمیان میں آ جائیں اور اس کو اس طریقے سے آگے بڑھا دیں کہ ہم آج کی حد تک ضروری نہیں ہے کہ ہم نتیجے پر پہنچیں، لیکن اتنا ضرور ہو جائے کہ آئندہ کی جو ہماری نشست ہے اس کے لیے لوگ تیار ہو جائیں۔ تو بہرحال ہم تو شروع کر دیں گے اس اطمینان سے کہ جہاں پر مسئلہ سنگین ہوگا، معاملہ گمبھیر ہوگا، وہاں ہمارے میزبان صاحب موجود ہیں۔ اچھا، تو صورت یہ ہے کہ ہم ابتدا کر رہے ہیں سورہ طٰہٰ کی 2 آیتیں پڑھنا تھی، چلے ہم ایک ہی پڑھ لیں گے، 49ویں اور 50ویں۔ اچھا، آپ کو معلوم ہے کہ سورہ طٰہٰ، تھوڑا سا تعارف ہم کرا ہی دیں، قرآن کے جو سورے ہیں ان میں بعض سورے ایسے ہیں کہ جو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم سے خاص تعلق ہے، تو ظاہر ہے پورا قرآن آپ پر نازل ہوا، لیکن سورہ طٰہٰ ہے، سورہ یاسین ہے، سورہ مزمل ہے، سورہ مدثر ہے، یہ وہ سورے ہیں جو رسول اللہ کے نام سے ہی شروع ہوئے ہیں، تو جن میں آپ کو کوئی خاص نام لے کے مخاطب کیا گیا ہے۔ تو سورہ طٰہٰ جو ہے اس میں بھی خاص طور سے ابتدا کہاں سے ہو رہی ہے؟ طٰہٰ، یعنی آپ کو مخاطب کیا گیا، اور اس کے بعد کیا کہا کہ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ، ہم نے آپ کے اوپر اس قرآن کو اس لیے نازل نہیں کیا ہے کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں، یعنی آغاز جو ہے وہ خطاب ہے پیغمبر اسلام سے، اور طٰہٰ میں کہ آپ کو خطاب کیا گیا ہے۔ تو یہ بڑی اہم صورت ہے قرآن کی کہ جس کا تعلق خاتم الانبیاء سے ہے، اور خاتم الانبیاء جو ہیں ان کی حیثیت کیا ہے وہ آگے چل کے جب ہم بتائیں گے کہ نبوت جزئی کیا ہے اور نبوت کلی کیا ہے، نبوت کاملہ کیا ہے، خاتمیت کیا ہے،
تو وہاں تفصیل آئے گی، ابھی اس میں ہم نہیں جا رہے ہیں. لیکن بس کہنے کا مقصد یہ تھا کہ دیکھیے پروردگار عالم نے اس بات کو کس سورے میں رکھا. اچھا تو یہ 50ویں آیت ہم خالی پڑھ لیتے ہیں، 49ویں چھوڑے دیتے ہیں. تو صورت یہ تھی کہ جب پروردگار عالم نے حضرت موسیٰ کو مبعوث بالرسالت کیا تو پروردگار عالم نے سب سے پہلے جناب موسیٰ کو جو کام یا آغاز کار نبوت کا حکم دیا وہ فرعون کے دربار سے دیا. اور آپ کو معلوم ہے کہ فرعون جو بادشاہ ہوا کرتے تھے وہ کس قسم کے بادشاہ ہوتے تھے، کتنے ان کے روب و داب ہوتے تھے، اور کس طرح سے لوگ ان کو سجدہ کرتے تھے، کس طرح سے وہ اپنے معبود ہونے کا دعویٰ کرتے تھے وغیرہ وغیرہ. اس کی تفصیل بیان کرنے کا وقت نہیں. تو یہ بس آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ کام آسان نہیں تھا. ایک شخص جو کہ خود اس کے محل میں پل کے بڑا ہوا ہے، وہ اس کے سامنے جا کے کھڑا ہو کہ جس کے سامنے لوگ سانس لیتے ہوئے ڈرتے ہوں، اور اس کے سامنے جا کے خدا کا، پروردگار عالم کا، معبود حقیقی کا تعارف کرائے. اور مقام تعارف پھر کیسا ہونا چاہیے، کس انداز پر اس کو تعارف کرانا چاہیے. اور پروردگار عالم نے ہدایت کو اس طریقے سے جاری و ساری کیا ہے کہ کسی کو بھی خواہ وہ اللہ کا کتنا ہی بڑا باغی ہو، کتنا ہی بڑا سرکش ہو، فرعون جیسا سرکش بھی ہو، تو اس کو بھی ہلاک نہیں کرتا جب تک کہ حجت ہدایت پوری نہ کر دے. تو بہرحال چلیں اب ہم مختصر کرتے ہیں بات کو. جناب موسیٰ اور جناب ہارون پہنچ گئے دربار میں فرعون کے، اور فرعون نے سوال کر لیا کہ تم کس کا تعارف کرانے آئے ہو، کس کو منوانا چاہتے ہو، کس کا ذکر کرنا چاہتے ہو، کس کی بات کر رہے ہو، تمہارا رب کون ہے؟ کیونکہ وہ تو اپنے آپ کو رب کہتا تھا. تو اس کے جواب میں جو جناب موسیٰ نے کہا وہ کیا کہا کہ قالا ربنا الذی آتا کل شیء خلقہ ثم ہدی. تو آپ نے کہا کہ میرا رب ہوا ہے. دیکھیے اب جناب موسیٰ اور حضرت ہارون فرعون کے دربار میں اللہ کا تعارف کرا رہے ہیں، خدا وحدہ لا شریک کا تعارف کرا رہے ہیں، معبود حقیقی کا تعارف کرا رہے ہیں، رب العالمین کا تعارف کرا رہے ہیں. کیا کہہ کے کرا رہے ہیں؟ قال ربنا الذی آتا کل شیء خلقہ ثم ہدی. ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر شے کو اس کے بہترین انداز پر تخلیق کیا اور اس کے بعد اس کی ہدایت کی. یعنی عمل تخلیق کی جو تکمیل ہے وہ ہدایت میں. کوئی شے ایسی نہیں ہے جس کی اللہ نے ہدایت نہ کی، ہر شے کی ہدایت کی. اب دیکھیے ہر شے کی ہدایت کی جب بات ہو رہی ہے تو یہاں انسان، حیوان، جنات، یہ کوئی بات نہیں ہے، نباتات، جمادات، حیوانات وغیرہ کی بات نہیں ہو رہی ہے. ہر شے یعنی جو بھی اللہ کی مخلوق ہے، اللہ نے تخلیق کے عمل کی تکمیل ہدایت پر کی. یہ جناب موسیٰ تعارف کرا رہے ہیں معبود حقیقی کا، رب العالمین کا، کہ میرا رب وہ ہے، ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر شے کو خلق بھی بہترین انداز پر کیا اور اس کے بعد اس کی ہدایت بھی کی، بغیر ہدایت نہیں چھوڑا. جو کچھ خلق کیا اس کی ہدایت کی. یہ ہے بنیادی فلسفہ ہدایت الہیہ. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھئی ہر شے کی ہدایت کیسے کی اور ہر شے کو کیا ہدایت کی. تو اس کے سلسلے میں ہم آپ کو وضاحت یہ کر دیں کہ دیکھیے پروردگار عالم دانا ہے، پروردگار عالم حکیم ہے، پروردگار عالم عادل ہے، پروردگار عالم قادر ہے ہر شے پر. یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ کوئی شے خلق کرے اور اس کا کوئی مقصد نہ ہو، بغیر مقصد کے کوئی چیز بنا دے، کوئی مقصد ہی نہیں، بس ایک چیز خلق کر دی. تو ظاہر ہے کہ خلق کرنے کا مقصد نہ ہونا پروردگار عالم کی حکمت پر دھبا ہے، پروردگار عالم کی عدالت پر دھبا ہے. یہ ممکن ہی نہیں ہو سکتا کہ بغیر مقصد کوئی شے خلق کر دے. اچھا اب جب کوئی شے وہ مقصد کے تحت خلق کرے گا تو یہ ضروری ہے، عقلاً ضروری ہے کہ اگر مخلوق کو کسی مقصد کے تحت خلق کیا جائے تو دو باتیں ضروری ہیں.
پہلی چیز تو یہ کہ اس کا انداز تخلیق ایسا ہو کہ جس مقصد کے لیے خلق کیا جا رہا ہے اس کو پورا کر سکے. جیسے مثال کے طور پر آپ نے ایک کرسی ایجاد کی اور کرسی بنائی, تو کرسی کو بنانے کا مقصد کیا تھا کہ لوگ اس پر بیٹھیں. اب اگر کرسی کی شکل ایسی ہو کہ اس پر بیٹھا ہی نہ جا سکے تو یہ حکمت کے خلاف ہو جائے گا. ہم یہ کہیں کہ صاحب یہ کرسی تو آپ نے بہت اچھی بنائی ہے لیکن اس پر ہم لیٹ نہیں پا رہے ہیں, تو آپ کہیں قبلہ یہ لیٹنے کے لیے تھوڑی بنائیے, بیٹھنے کے لیے بنائیے, لہذا آپ اس پر بیٹھ جائیے. لیٹنے کے لیے ہم نے مسئلہ بنائی, آپ اس پر لیٹیے, وہ اس مقصد کو پورا کرے گی. تو کہنے کا مقصد یہ کہ ایک عام انسان بھی جب کوئی چیز بناتا ہے اور کسی مقصد کو ذہن میں رکھ کے بناتا ہے تو اس کو ویسا بناتا ہے کہ وہ اس مقصد کو پورا کر لے. تو اسی اعتبار سے یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم اللہ کے لیے تجویز کریں کہ وہ کسی چیز کو, کسی مخلوق کو کسی مقصد کے لیے خلق کرے اور اس میں ان تمام لوازمات کا خیال نہ کرے کہ جو اس کے مقصد تخلیق کی تکمیل کے لیے ضروری ہے. ایک چیز تو یہ ضروری ہو گئی. دوسری چیز جو ضروری ہے وہ یہ ہے کہ جس شے کو جس مقصد کے لیے خلق کیا جائے اس کے علم میں ہونا چاہیے کہ مجھے کیوں خلق کیا. اگر وہ جانتا ہی نہیں کہ اس کو کیوں خلق کیا تو وہ کیسے تکمیل مقصد تخلیق کرے گا. تو یہ تقاضۂ عدالت الہیہ ہے کہ اس نے ہر شے کو ویسا خلق کیا جیسا اس کو خلق کرنا چاہیے, اور اس خلق کرنا چاہیے کی بہترین شکل پروردگار عالم نے ایجاد کر دی. آتا کل شیء خلقہ, ہر شے کو اس نے بہترین طریقے سے, مناسب ترین طریقے سے خلق کر دیا. ثم ہدا, اس کے بعد ہدایت بھی کر دی. ہدایت کس بات کی کر دی کہ بھائی تجھے اس لیے پیدا کیا ہے. اگر اس کو یہ نہ بتائے کہ کیوں پیدا کیا ہے تو پھر اس کے پیدا کرنے کا فائدہ ہی نہیں ہوگا. تو اس اعتبار سے مقصد تخلیق کی ہدایت جو ہے وہ تکمیل تخلیق ہے. یہ ہے فلسفہ ہدایت الہیہ. یہ بنیادی طور پر ہم نے آپ کو بتا دیا. اب اس کی عملی تطبیق کی طرف اگر ہم جائیں تو ہم اگر بے جان نباتات, بے جان جمادات کو, فلکی اجرام فلکی کو یا اور دیگر چیزوں کو دیکھیں کہ جنہیں ہم اپنے طور کے اوپر جاندار یا لیونگ تھنگ نہیں سمجھتے, لیکن ان کو بھی پروردگار عالم نے اس طرح خلق کیا ہے کہ وہ اپنا کردار, اپنا رول پلے کریں, اپنا کردار پورا کریں. اور کیا اجرام فلکی, کیا چاند, کیا سورج, کیا ستارے, ہر شے اپنے کردار کو اس خوبی سے پورا کر رہی ہے کہ ذرہ برابر انحراف نہیں کرتی. اسی طرح سے آپ آ جائیں کسی بھی شے کو, ہر شے الیکٹرونز پروٹون سے مل کے ایٹم کی شکل بناتی ہے. اگر الیکٹرونز جو کہ آپ طاقتور دوربین کے, طاقتور خوردبین کے بغیر دیکھ بھی نہیں سکتے, وہ بھی اپنا کردار جانتے ہیں, اپنے مقصد سے انحراف نہیں کرتے. یہ پروردگار عالم کا نظام ہدایت ہے. اب اس کے بعد ہم آپ کے سامنے دو مثالیں پیش کرتے ہیں, بلکہ دو بھی نہیں, ایک ہی پیش کیے دیتے ہیں. اگر وقت ہوا تو ایک سے زیادہ بھی کر دیں گے, لیکن ابھی شروع کریں یہاں سے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جتنے بھی حقیر سے حقیر جاندار ہیں, چاہے وہ کیڑے مکوڑے ہوں, خواہ وہ پرندے ہوں, خواہ وہ مچھلیاں ہوں, خواہ وہ اور کسی قسم کے جانور ہوں, کبھی بھی آپ نہیں دیکھتے کہ جانور جو ہے وہ اپنی جبلت چھوڑے. جس جبلت پر اس کو خلق کیا گیا ہے وہ اس پر باقی رہتا ہے, اور ایک ہدایت پروردگار عالم کی طرف سے اس کو مسلسل ملتی رہتی ہے. شاید آپ نے تجربہ کیا ہو کہ اگر آپ دیکھیں کہ کوئی پرندہ ہے, مثال کے طور پر طوطا ہے, اس نے انڈے دینے سے پہلے اپنا ایک گھر بنایا, اس کے بعد اس نے انڈے دیے, پھر انڈوں میں سے بچے نکل آئے.
اب وہ جو بچے نکلے ہیں انہوں نے نہیں دیکھا کہ ان کے ماں باپ نے گھر کیسے بنایا، لیکن جہاں ان کا گھر ہے وہاں قریب میں مثلا ایک کوے کا گھر ہے، بے کا گھر ہے، یا اور کسی پرندے کا ہے جو ان کے سامنے بنا رہا ہے، وہ بناتے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔ لیکن اب جب طوطے کے بچے بڑے ہوں گے اور ان کو خود اپنا گھر بنانے کی ضرورت پیش آئے گی تو وہ جس کو انہوں نے گھر بناتے دیکھا، کوے کو بناتے دیکھا، بے کو بناتے دیکھا، بلبل کو بناتے دیکھا، کیا ویسا بنائیں گے؟ کبھی ویسا نہیں بنائیں گے، وہ ویسا بنائیں گے جیسا ان کے ماں باپ نے بنایا۔ آپ دیکھ کے بتا دیں گے کہ یہ بے کا جھونج ہے، یہ بے کا گھونسلہ ہے، یہ بلبل کا ہے اور یہ ہدہد کا ہے، یہ کوے کا ہے، ہر ایک میں آپ کو فرق نظر آئے گا۔ تو یہ فرق جو ہے وہ اس نے اپنے ماں باپ کو بناتے نہیں دیکھا تھا، لیکن جب بنائے گا تو ویسے ہی بنائے گا۔ آپ دیکھیں ایک ہی مرغی کے انڈوں میں سے جب چوزے نکلتے ہیں تو مرغے بھی نکلتے ہیں، نر بھی نکلتے ہیں، مادہ بھی نکلتی ہیں، لیکن وہ مادہ یا مرغی جو نکلی ہے انڈے سے وہ اپنی جبلت جانتی ہے، اور جو مرغ نکلا ہے وہ اپنی جبلت جانتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ جو مرغ ہے اس کی عادات و اطوار میں آپ کو فرق نظر آئے گا۔ مرغ جو ہے وہ مرغیوں کی حفاظت کرے گا، مرغ جو ہے وہ پہلے مرغیوں کو دانہ کھلائے گا، مرغ جو ہے وہ کتنا ہی بھوکا ہو جب تک مرغیوں کا پیٹ نہیں بھر دے خود دانے پر چونچ نہیں مارے گا، اور مارے گا تو لے جا کے مرغی کو دے دے گا۔ تو یہ چیز اس کی جبلت میں کہاں سے آئی، کس نے سکھائی؟ انڈے کے اندر اس کو سکھانے والا کون ہے سوائے خلاق عالم کے، کہ اس نے اس کو سکھا دیا کہ تمہیں کیا کرنا ہے، تمہارا کردار کیا ہے، تمہیں رول کیا پلے کرنا ہے۔ تو پروردگار عالم ہر شے کو اس کی تخلیق کا مقصد اور اس کا جو کردار ہے، جو اس کا رول ہے، وہ سکھا کے بھیجتا ہے۔ یہ ہے اس کی ہدایت، اس کو ہم تکوینی ہدایت کہتے ہیں، بعد میں وہ پھر آگے چل کے بات کریں گے۔ اچھا ایک چیز اور آپ دیکھیں، ہمیں نہیں معلوم کہ آپ کے علاقے میں یہ چیز تجربے میں آتی ہے یا نہیں آتی، ہمارے ایشیائی ممالک میں بہت زیادہ تجربے میں آتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ مثال کے طور پر سندھ ہے، پنجاب ہے، یا یو پی اور بہار وغیرہ کے میدانی علاقے ہیں، یا بعض ایران کے میدانی علاقے ہیں، گرم علاقے ہیں۔ آپ کبھی جاڑے کے موسم میں غور کریں کہ جہاں جھیلیں ہیں، ندیاں ہیں، دریا ہیں، تالاب ہیں، وہاں پر نومبر دسمبر کے مہینے سے کچھ پرندے آتے ہیں، خاص پرندے، مہاجر۔ یہ پرندے کون ہیں؟ یہ پرندے عموماً سائبیریا وغیرہ کے برفانی علاقوں سے سفر کرتے ہیں، اور اگر ہم اس کا فاصلہ ایشیا کے میدانی علاقوں سے کریں تو تقریباً 6000 کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ یہ 6000 کلومیٹر کا فاصلہ اس وقت طے کرتے ہیں جب وہاں برف گرنے والی ہوتی ہے اور برف جمنے والی ہوتی ہے، اور ان علاقوں کا رخ کرتے ہیں کہ جہاں پانی ہے، وہاں آ کے وہ پناہ لیتے ہیں، اور اس وقت تک وہاں پناہ گزین رہتے ہیں جب تک کہ ان کے علاقوں کی برف نہ پگھل جائے۔ 6000 میل کا فاصلہ طے کرنا، یہ عموماً انڈے دینے کے بعد وہاں سے اڑتے ہیں اور انڈے برف میں دب جاتے ہیں اور محفوظ ہو جاتے ہیں۔ 6000 کلومیٹر کا فاصلہ یہ اس طرح طے کرتے ہیں کہ راستے میں ہواؤں کے رخ، فاصلے، سمتیں، زمین سے بلندی، موسموں کے اثرات، دشمنوں کا مقابلہ، ان سب چیزوں کی ان میں صلاحیت ہوتی ہے، اور یہ ساری چیزیں جانتے ہوئے یہاں آتے ہیں اور اس وقت تک یہاں رہتے ہیں جب ان کو یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ اب ہم یہاں سے اڑیں گے تو ہمیں کس سمت میں اڑنا ہے، کس بلندی پر اڑنا ہے، کس رفتار سے اڑنا ہے، اور
کب وہاں پہنچنا ہے، یعنی اب ہمارے پہنچنے کا زمانہ آ گیا. تو کیا ان کے پاس کوئی کیلنڈر ہے؟ کیا ان کے پاس بیرومیٹرز ہیں؟ کیا ان کے پاس آلات موسمیات ہیں؟ کیا ان کو اس بات کا علم دینے والا کہ انہیں کس سمت میں اڑ کے جانا چاہیے، کن علاقوں میں اترنا چاہیے، یہ ساری تعلیم کون دیتا ہے؟ ہر لمحے ان کو رہنمائی چاہیے. اپنی بقائے حیات اور بقائے نسل کے لیے ہر لمحے ان کو ایک رہنمائی مل رہی اور اس رہنمائی کے اوپر یہ عمل کر رہے ہیں. اب آپ بتائیں کہ یہ ساری رہنمائی جو صرف بقائے نسل اور بقائے حیات کے لیے ہے، کتنی منظم ہے اور کتنی محکم ہے. پھر یہ ہم نے ایک مثال دی، سمندروں میں ایسی مہاجر مچھلیاں ہیں کہ جو موسموں کے تبدیل ہونے کے اعتبار سے ہزاروں میل کا فاصلہ طے کرتی ہیں اور نامناسب موسم سے مناسب موسم کی طرف سفر کرتی ہیں. یہ سمتیں، یہ راستے، یہ رفتاروں کا تعین، یہ دشمنوں سے تحفظ کا انتظام، یہ سب ان کو کون سکھاتا ہے؟ ایک ایک لمحے ان کو ہدایت مل رہی ہوتی. اچھا، اگر ہم غور کریں تو ایک مرتبہ مثال کے طور پر جیسے ہم نے پرندوں کی مثال دی، جو پرندے سائبیریا سے اڑے ہیں انڈے دیکھ کے اور ان کے انڈے برف میں محفوظ ہو گئے ہیں، وہ واپس اس وقت پہنچتے ہیں جب برف پگھلتی ہے اور انڈوں کو حرارت کی ضرورت ہوتی ہے اور وہ پرندے انڈے سیتے ہیں، اس میں سے بچے نکلتے ہیں، نئی نسل تیار ہو جاتی ہے. اب وہ نئی نسل جو ہے اس نے اپنے ماں باپ کو یہ سفر کرتے نہیں دیکھا تھا کہ ہم کہیں کہ وہ تجربہ ہو گیا، سیکھ لیا ماں باپ سے. اب وہ دوسرے سال سفر کریں گے تو سب چیزیں ان کو خود آتی ہیں، ہر بات کا ان کو خود علم ہے کہ جانا کدھر ہے، کس رفتار سے جانا ہے، کس بلندی پر جانا ہے. تو یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ یہ ہدایت الہیہ کی ایک بنیادی قسم ہے. یہی وہ ہے کہ ہم جب تعقل کرتے ہیں، جب غور و فکر کرتے ہیں تو فلسفہ ہدایت الہیہ ہماری سمجھ میں آتا ہے. تو اسی طرح آپ دیکھیں پروردگار عالم نے آپ کی توجہ مبذول کرانے کے لیے قرآن میں ان چیزوں کی طرف غور و فکر کرنے کا آپ کو حکم بھی دیا، یا یہ سمجھیں کہ دعوت بھی دی. وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، سورہ نحل میں شہد کی مکھی کے بارے میں کہا گیا ہے کہ پروردگار عالم نے شہد کی مکھی کے اوپر وحی کی. اچھا، اب وہ پوری آیت ہم نہیں پڑھ رہے ہیں، لیکن کہا کیا جا رہا ہے کہ اس سے یہ کہا گیا کہ تو اس طرح سے بلندیوں پر اپنے گھر بنا، پہاڑوں کی چوٹیوں پر گھر بنا، گھروں کی اونچے چھتوں پر گھر بنا، باغوں سے پھولوں کے اوپر جا، وہاں سے اس طرح رس چوس، اس طرح رس کو محفوظ کر، اس طرح اس سے شہد بنا، اس طرح شہد کو حفاظت سے چھتے میں رکھ. اور ایسی ترکیبیں اللہ نے ان کو سکھا دی، ایسا علم دے دیا کہ آج ہم شہد کی مکھی کے چھتے سے شہد نکالنے کے بعد چاہیں کہ 8-10 سال اس کو تازہ رکھیں، کہ بل چاہیں کہ 2 سال تازہ رکھیں تو 2 سال بھی تازہ نہیں رکھ پاتے. شہد کی مکھی کے اندر 10 سال بعد بھی آپ شہد نکالیں گے تو تازہ نکلے گا. تو یہ ساری چیزیں اس کو کس نے سکھائیں؟ پروردگار کہہ رہے ہیں ہم نے سکھائی، ہم نے اس کو وحی کی، یعنی اس کو ہدایت تکوینی کے ذریعے اس کا مقصد تخلیق سکھا دیا. تو یہ وہ شے ہے کہ جس کو ہم کہتے ہیں فلسفہ ہدایت الہیہ. اور پروردگار عالم نے کسی شے کو بغیر ہدایت کے چھوڑا ہی نہیں ہے. یہ ہے فلسفہ ہدایت الہیہ. اب اس کے بعد اس کا نبوت سے کیا تعلق ہے یہ ہم آگے دیکھیں. ایک سوال کر لوں اس کے بیچ میں آپ سے، اس وقت جی فرمائیں. تو آپ نے جو مثالیں دی پرندوں کی اور مچھلیوں کی، تو اشرف المخلوقات کے ساتھ بھی یہ طریقہ اختیار کر لیتا اللہ میں، وہ زیادہ بہتر نہیں تھا بجائے اس کے 1,24,000 بندے اس نے بھیج دیے اوپر سے؟ جی ہاں، یہ بہت اچھی بات آپ کہہ رہے ہیں، اور آپ ہمیں جہاں پہنچانا تھا وہاں پہلے پہنچ گئے. مسئلہ یہ ہو گیا اس کو چھیڑنے کا مقصد کیا تھا؟
भाई ये हमारी गुफ्तगू है, ये तो अकीदा नबूवत इसका मौजू है ना, इसका मौजू कोई मछलियां या परिंदे तो नहीं है, लेकिन ये कि नबूवत समझ में कैसे आएगी। अल्हम्दुलिल्लाह हमें बड़ी खुशी हो रही है कि हमने जहां ले जाने के लिए ये जमीन बनाने की कोशिश की थी, और अभी जमीन भी पूरी हमवार नहीं हुई थी, आपने फसल उगाया। नहीं तो ये इसके आप ये अगला सवाल तो फिर ये है कि आज के तरक्की याफ्ता दौर में जब साइंस रात दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की कर रहा है, और जो हमारी आलम इंसानियत जो है वो एक खुशगवार दौर से जब गुजर रही है, तो क्या ऐसे में दुनिया को किसी हादी या नबी की जरूरत है? हाँ, ये सवाल बड़ा अच्छा है, और इसके ऊपर भी वही वाली बात है कि हम अभी प्राइमरी गुफ्तगू करते हैं, सेकेंडरी गुफ्तगू इंशाल्लाह बाद में करेंगे। देखिए, आज हम ये दावा तो करते हैं कि इंसान तरक्की कर रहा है और मुसलसल तरक्की कर रहा है, सितारों पर कमंदें डाल रहा है, और चांद तो बहुत पीछे रह गया, मरीख पर पहुंच रहा है, और उसके आगे खुदा जाने कितने हजारों नूरी साल तक वो मुशाहिदात अपने फैला चुका है। सब सही है, लेकिन हमारे अपने मुशाहिदे भी हैं, और आकिला ने आलम भी कुछ मुशाहिदात पेश करते हैं। हम आपसे ये सवाल करें कि आज जिस अहद में हम बैठे हैं, जिस साल में हम गुफ्तगू कर रहे हैं, जिस ज़माने में हम बात कर रहे हैं, आलम इंसानियत एक बहुत बड़ी मुसीबत की लपेट में है, और उस मुसीबत से छुटकारे की सूरत आसानी से नहीं निकल रही है। लगा हुआ है, पूरी कोशिश कर रहा है कि किसी तरह इस मुसीबत से जान छूट जाए, लेकिन वो साथ साथ ये भी जानता है कि ये मुसीबत खुद हमारी अपनी लाई हुई। यानी आज आप जब मुख्तलिफ माहिरीन के, डॉक्टरों के बयान सुने, तो आप यही कहने पर मजबूर हो जाते हैं कि ये जो भी हमारी परेशानी है, इसका सबब हम खुद हैं, और इससे पहले और इसके बाद भी जो हमारी परेशानियां आएंगी, जो दुनिया तबाही की तरफ जाएगी, जो दुनिया एक दफा तहबाला हो जाएगी, ये दुनिया कि जिसको परवरदिगार आलम ने आपके सुकून का गहवारा बनाया था, आप इसको एक अजाब का घर बना रहे हैं, आप इसको जहन्नम बनाए ले रहे हैं। ये सब कुछ आपका अपना किया धरा है। कभी आप कहते हैं कि हमारे एटमी तजुर्बात जो हैं वो ओजोन की सतह को कम कर रहे हैं, कभी आप कह रहे हैं कि उसमें सुराख कर रहे हैं, कभी आप कह रहे हैं कि दर्जा हरारत बढ़ा रहे हैं, कभी आप कुछ कह रहे हैं, कभी आप कह रहे हैं कि दुनिया जो है वो बहुत जल्द तूफानों के की लपेट में आ जाएगी। तो ये सारी बातें कैसे होंगी? ये सब आपके किए से होंगी, एक चीज। दूसरी चीज ये है कि हम ये देखते हैं कि इंसान तरक्की कर रहा है, लेकिन जहां तक इंसान का ताल्लुक है, उसकी तरक्की एक और हैसियत रखती है, और इंसानियत की तरक्की एक और हैसियत रखती है। हम ये जानते हैं कि बस के दुश्वार है हर काम का आसान होना, आदमी को भी मयसर नहीं इंसान होना। तो बात सारी यही है कि जितनी तरक्की हम बहैसियत इंसान कर रहे हैं, उतना ही तनज़्ज़ुल हमें पेश आ रहा है इंसानियत में। इंसानियत पस्त होती जा रही है। आज हम किस तरीके से कौमों के वसाइल पर कब्जा कर रहे हैं, आज हम किस तरीके से निहत्तों पर बमबारियां कर रहे हैं, आज हम किस तरीके से इंसानियत को तड़पा रहे हैं, आज हम ऐसे इंसानियत सोज मराहिल से गुजर रहे हैं कि जिस पर हमें खुद बाज़ वक्त शर्मिंदगी और निदामत होती है। तो ये सब कुछ इंसान की तरक्की के साथ साथ है, और ये बात आप नोट कर लें कि इंसान की तरक्की अपनी जगह मुसल्लम है, लेकिन इंसानियत का ज़वाल भी अपनी जगह मुसल्लम है।
تو جتنا زوال انسانیت پر آ رہا ہے وہ یہ بتا رہا ہے کہ عقل انسانی جس سمت میں جا رہی ہے، جن امور میں خرچ ہو رہی ہے، ان امور میں خرچ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ عقل کو بے لگام چھوڑ دیا گیا ہے، عقل کی مناسب رہنمائی نہیں کی گئی ہے۔ اگر یہی عقل ایک مناسب رہنمائی کے تحت کام کرتی، جیسے ہم نے پرندوں کی مثال دی، تو جس طرح پرندے اپنے مقصد بقائے نسل اور بقائے حیات کو پا لیتے ہیں، اسی طرح ہم اپنے مقصد حیات کو پا لیتے ہیں۔ لیکن افسوس اس بات کا ہو رہا ہے کہ ہم مادی وسائل پیدا کر کے، ایجاد کر کے یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے انسانیت کی خدمت کی ہے۔ ہم نے انسانیت کی خدمت نہیں کی ہے، ہم نے انسانیت کو نقصان پہنچایا ہے۔ بہرحال یہ بڑی تفصیلی گفتگو ہے، اور اس کے اوپر اگر ہم بات کرنے جائیں تو اب ہمارے پاس وقت ہو اور آپ کہیں کہ ٹھیک ہے 10-15 منٹ آپ اور کسی سوال کا جواب دیں تو ہم آپ سے اور بات کریں، ورنہ پھر کچھ اور مسئلہ چھڑے دیتے ہیں، اس کو سیکنڈری کے لیے چھوڑے دیتے ہیں۔ میری بات سنیے نا مولانا، میری بات سنیے، یہ جو لادین لوگ ہیں نا وہ ایک سے ایک بہترین دوا ایجاد کر رہے ہیں۔ کسی اسلامی ملک میں کورونا وائرس کی دوا ایجاد نہیں ہوئی، یہ سب ان کم وقت کافروں نے کی جو جہنم میں جائیں گے۔ کورونا وائرس انہوں نے ایجاد کری سب نے، تو ان کو، اور جن کے پاس ہادی ہیں اور جن کے پاس موجود ہیں، جو وہ ایک دن عید نہیں منا سکتے ایک ہی شہر کے اندر لوگ، جن کے پاس ہادی بھی موجود ہے، پیغمبر بھی موجود ہے، اور سارے آیت اللہ بھی موجود ہیں ان کے پاس، ایک دن میں ایک دن عید نہیں منا سکتے وہ، اور یہ کافر جی کم ہاں، وقت جو ہیں لانتی، انہوں نے کورونا وائرس کی دوا بنا لی۔ جی ہاں، بالکل صحیح آپ نے کہا۔ بات یہ ہے کہ کافروں نے جو کچھ بھی کام کیا ہے وہ ان صلاحیتوں کو ہی استعمال کر کے کیا ہے جو اللہ نے ان کو دی تھی، اور پروردگار عالم نے انسان کو متحرک مخلوق بنایا ہے، یعنی انسان جو ہے وہ ہمیشہ ایک حرکت میں رہتا ہے۔ مذہب یا دین یہ بات کی بات نہیں، انسان ہونے کی حیثیت سے انسان متحرک ہے، اور ہر نسل جو آتی ہے وہ ایک اگلے مرحلہ علم اور مرحلہ ارتقاء عقل سے گزرتی ہے۔ پھر پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا ہے کہ علم الانسان ما لا یعلم، ہم نے انسان کو ہر اس شے کا علم دیا جو وہ نہیں جانتی تھی۔ یہاں انسان کی بات ہے، مسلمان کی، مومن کی بات نہیں ہو رہی۔ اللہ ہی نہیں کہہ رہا کہ ہم نے مومن کو نہیں، انسان کو دیا۔ تو اللہ ہر انسان کی ہدایت کرتا ہے، ہر انسان کو علم دیتا ہے، بلا تفریق ہدایت کرتا ہے، بے فرعون تک کی ہدایت کرتا ہے۔ تو یہ کافر تو بیچارے فرعون کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں۔ تو ہر ایک کی اللہ ہدایت کرتا ہے، کسی کو ہدایت سے محروم نہیں کرتا۔ لیکن کچھ ہدایات ہیں، ہدایت کی مختلف قسمیں ہیں۔ ایک ہدایت جس کو ہم نے ابھی تذکرہ کیا شہد کی مکھی یا مچھلیوں وغیرہ کے لیے، وہ ہدایت تکوینی ہے۔ اس کے بعد ایک ہدایت فکری ہے، پھر ہے ہدایت تشریعی۔ تو یہ لوگ جتنا کام کر رہے ہیں یہ ہدایت فکری پر کر رہے ہیں۔ پروردگار عالم کی طرف سے ان کو توفیق ہدایت فکری ملی ہے، اور ہمیں بھی ملی ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم اس کو استعمال نہیں کر رہے ہیں، یہ استعمال کر رہے ہیں۔ تو اس ہدایت فکری کے نتیجے میں یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ تیار ہو رہی ہیں، اور یہ ساری ترقیاں ہو رہی ہیں۔ اگر کہیں پروردگار عالم تسلسل ہدایت فکری انسان پر سے اٹھا لے تو یہ کافر جو کچھ بنانا ہے کچھ بھی نہ بنا سکے، یہ صرف پروردگار عالم کی ہدایت فکری کے وجہ سے بنا رہے ہیں۔ اب اگر ہدایت فکری ایک مرتبہ اور ارتقاء کی طرف جائے اور ہدایت تشریعی میں داخل ہو جائے تو پھر ہدایت تشریعی میں اور ہدایت فکری میں ایک فرق یہ ہے کہ وہ ہدایت فکری جو ہے اس کی بنیاد ان علوم پر ہے کہ جو تجربات اور مشاہدات سے حاصل ہوتے ہیں۔ یہ سارے علوم وہ ہیں جو تجربات اور مشاہدات سے یہ لوگ حاصل کر رہے ہیں۔ تو ہدایت فکری تجربات اور مشاہدات سے حاصل ہوتی ہے، اور ہدایت تشریعی وحی و تنزیل کے ذریعے حاصل ہوتی ہے۔ تو اب انہوں نے وحی و تنزیل والی ہدایت تک نہیں پہنچے، لیکن ہدایت فکری جو تجربات اور مشاہدات سے حاصل ہوتی ہے
اس کو بروئے کار لے آئے ہیں. تو تجربات اور مشاہدات سے حاصل ہونے والی ہدایت جو ہے وہ دیر طلب ہوتی ہے. آپ کو یاد ہوگا ہم نے عدالت الہیہ کے موضوع پر گفتگو کرتے ہوئے آپ کو 2 واقعات سنائے تھے. وہاں کیا تھا کہ انسان نے تجربہ کیا اور ایک علم حاصل کر لیا. یعنی پہلے وہ ان چڑیوں کو بیکار سمجھتا تھا, تجربے کے بعد پتہ چلا کہ کارآمد ہیں. تو اب ہوتا یہ ہے کہ ہدایت فکری کے نتائج حاصل کرنے کے لیے صدیاں چاہیے ہوتی ہیں, اور ہدایت تشریعی جو ہے وہ کھڑے کھڑے چند لمحے میں آپ کا کام کر دیتی ہے. اگر کہیں یہ ہدایت تشریعی سے فیضیاب ہو گئے ہوتے تو خدا جانے کہاں پہنچتے. اچھا ایک منٹ ہے, ہدایت تشریح جو ہے وہ وہی ہے نا جو پیغمبروں کے ذریعے, نبیوں کے ذریعے ہم کو ملی. جی ہاں, وہی تنزیل کے ذریعے. ہاں, تو جتنے پیغمبر آئے, جتنے مذاہب ہیں دنیا کے اندر, سب سے زیادہ فتنے کا بنیاد جو ہے وہ مذاہب ہی ہیں. سب سے اچھا مذہب تو مذہب انسانیت ہے, جو کہ نہ رنگ دیکھتا ہے, نہ نسل دیکھتا ہے, نہ فرقہ دیکھتا ہے. مجھے اپنے لوگ یہاں کہتے ہیں کہ جی آپ سرٹیفکیٹ لائیے کہ آپ شیعہ ہیں کہ نہیں ہیں. یہ مذہب کا ہی فطرہ ہے نا صرف. میرا پڑوسی تو مجھے نہیں کہتا کہ تمہارا نام محمد کیوں ہے. تو مذہب انسانیت جو ہے وہ سب سے بہترین. تو میں کہنے کا مقصد یہ, اللہ مجھے معاف کرے, کہ یہ جو مذہب ہے, آپ سے ڈسکس بھی کیا تھا یہ فون پہ ہم نے, کہ یہ مذہب جو ہے یہ سب سے بڑا وجہ فتنہ ہے. دیکھیے یہ اب آ ہی گئی بات وہاں پر جس کو ہم نے روک لیا تھا اور سوچا تھا کہ ابھی اس پر بات نہ کریں. یہ ایک دنیا میں آج سے نہیں, ایک عرصہ دراز سے ایک فکر چل رہی ہے, اور جتنے بھی سیکولر اذہان ہیں وہ اس کا بڑی شد و مت کے ساتھ تذکرہ کرتے ہیں, اور اس کے کچھ اصول ہیں. اس میں ہم آپ کو وہ اصول پڑھ کے سنا دیتے ہیں. اصول اس کے یہ ہوتے ہیں, وہ یہ کہتے ہیں پہلی چیز کہ انسان کی فطرت میں ہر اچھائی اور ہر برائی کی تمیز ہوتی ہے. کوئی ضروری نہیں ہوتا کہ رسول آ کے بتائے کہ جھوٹ بری بات ہے, رسول آ کے بتائے کہ محبت اچھی بات ہے, رسول آ کے بتائے کہ نفرت بری چیز ہے, رسول آ کے بتائے کہ فساد بری چیز ہے. آدمی خود سمجھتا ہے, اتنی عقل اللہ نے انسان کو خود دی. اچھا, اس کے بعد دوسرا جو اس کا اصول ہے وہ یہ ہے کہ ہر انسان کے اندر وہ ضمیر اور وہ وجدان موجود ہے جو اس کو نیکی کی دعوت دیتا ہے اور برائی سے روکتا ہے. ایک ضمیر ہے, ایک وجدان ہے. جب آدمی برائی کی طرف بڑھے گا تو ہمیشہ اس کا ضمیر جو ہے وہ اس کو گرفت کرنے کی کوشش کرے. تیسری چیز وہ یہ کہتے ہیں کہ جو انسان ہر میدان میں, جیسا کہ ابھی آپ نے کہا, کہ عملی ترقی کر سکتا ہے اور علم کی بنیاد پر پوری کائنات کو مسخر کر سکتا ہے, کیا وہ اپنی زندگی کے لیے چند رہنما اصول نہیں بنا سکتا جو نبی آ کے بتاتے ہیں؟ اصول بھی بنا لے تھوڑے بہت, اس میں کیا ہے. اچھا, پھر اس کے بعد وہ یہ کہتے ہیں کہ مذہب جو ہے اس میں سوائے ایک روایتی طریقہ عبادت کے اور کچھ تہواروں کے, کہ بھئی ہم نے عید منا لی, اس نے دیوالی منا لی, فلاں نے کرسمس منا لیا, فلاں نے نوروز منا لیا. منانا وہی ہے, سب کو کرنا وہی ہے. بھئی ہمیں نوروز میں یا عید میں وہی کرنا ہے جو دوسرے کو دیوالی میں کرنا ہے. تو نام مذہب کی وجہ سے ہم نے تہواروں کے نام بدل لیے. رنگریلیاں تو ہم بھی منا رہے ہیں, مٹھائی تو ہم بھی کھا رہے ہیں, دعوت تو ہم بھی کر رہے ہیں, تو کر تو سب ایک ہی کام رہے ہیں نا, کوئی الگ الگ تو نہیں کر رہے ہیں. تو اصل تو وہی ہے کہ بھائی کرنا ہوا ہے, نام تو ہم نے یہ رکھ لیا. اچھا, اس کے بعد جو ایک خاص بات کہی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم ایک مرتبہ انسانیت کو بروئے کار لائیں تو انسان بحیثیت انسان سے محبت کرتا ہے, انسان بحیثیت انسان سے ہمدردی رکھتا ہے, انسان بحیثیت انسان سے قریب ہونا چاہتا ہے, انسان بحیثیت انسانی معاشرہ تلاش کرتا ہے. لیکن جب ہم ایک مرتبہ انسانیت سے نکل کے مذہب اور دین میں آ جاتے ہیں تو پھر
تعصب بھی ہے، پھر دشمنی بھی ہے، پھر نفرتیں بھی ہیں، پھر فساد بھی ہے، پھر قتل و غارت بھی ہے، پھر بربادی بھی ہے. یعنی سارے فساد، ساری بربادیاں، ساری نفرتیں، سارے تعصب جو ہیں وہ اس لیے ہوتے ہیں کہ ہمارے مذاہب میں فرق ہے، ہماری قومیتوں میں فرق ہے. اگر یہ فرق مٹا کے ہم اس پلیٹ فارم پر آ جائیں جس میں فرق نہیں ہے، یعنی انسانیت میں تو فرق نہیں ہے، انسان تو سب ایک جیسے ہیں، تو جب سب ایک جیسے انسان ہیں تو سب ایک جیسے انسان کی حیثیت سے معاشرے میں کردار ادا کریں، بجائے اس کے کہ کوئی ہندو بن کے بیٹھے، کوئی مسلمان بن کے بیٹھے، کوئی سکھ بن کے بیٹھے، کوئی عیسائی بن کے بیٹھے، کوئی بدھی بن کے بیٹھے، تو نتیجہ یہ ہوگا کہ تصادم ہوگا. تو لہٰذا کیوں نہ عالم انسانیت کو انسانیت کی حد میں محدود کر دیا جائے اور یہ اس پر مذہب مسلط نہ کیے جائیں. یہ ہے ایک بنیادی تصور اور بنیادی باتیں. اچھا، لیکن دو باتیں ہم اس وقت آپ کو بتا دیں. پہلی چیز تو یہ ہے کہ پہلے ایک ایک نقطے سے چلیں. پہلا نقطہ کیا ہے کہ انسان جو ہے وہ فطری طور پر اچھائی اور برائی کی تمیز رکھتا ہے. تو یہ اچھائی اور برائی کی تمیز انسان کو کہاں سے آئی ہے؟ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. نفس کی قسم اور اس کو سنوارنے والے کی قسم کہ ہم نے اس کو ہر اچھائی اور برائی کا الہام کر دیا. یہ دراصل ہدایت تکوینی ہے. چلیے ہمیں اس کے پڑھتے ہی نہیں اس چکر میں، انسانیت تو ہے نا. تو کیا ہوا کہ اچھائی اور برائی کا علم رکھتا ہے. ٹھیک ہے، مان لیا ہم نے علم رکھتا ہے. اچھا، اب آپ کسی انسان سے یہ پوچھیں کہ بھائی یہ بتاؤ کہ محبت اچھی چیز ہے بری چیز ہے؟ وہ کہے گا اچھی چیز ہے. بھائی یہ علم ہے نا، ہم رکھتے ہیں نا اس کا علم. تو اگر ہم سے کہا جائے سخاوت اچھی چیز ہے بری چیز ہے، یہ اچھی چیز ہے، علم تو ہے نا ہم کو. لیکن اگر تھوڑی سی اور گہرائی میں جائیں، یہ تو ہم نے فیصلہ کر لیا کہ محبت اچھی چیز ہے، ہم نے فیصلہ کر لیا سخاوت اچھی چیز ہے، ہم نے فیصلہ کر لیا ہمدردی اچھی چیز ہے، اور ہم نے فیصلہ کر لیا غصہ بری چیز ہے، ہم نے فیصلہ کر لیا نفرت بری چیز ہے. ٹھیک ہے، یہاں تک تو آگے بڑھ. اب دیکھیں انسان کے نفس میں ایک مادہ ہے جس کا نام رکھ لیا محبت. ٹھیک ہے، اور آپ نے کہا اچھی چیز ہے. اب اگر یہ مادہ محبت افراد کی طرف چلا جائے تو محبت کی افراد کیا ہے؟ جنون ہے، دیوانگی ہے. اور اگر تفرید کی طرف چلا جائے، کمی کی طرف چلا جائے تو کیا ہے؟ خود غرضی ہے، خود پسندی ہے. تو محبت اچھی کب ہے؟ کہ جب نہ افراد میں ہو نہ تفرید میں ہو، نہ حد سے زیادہ ہو نہ حد سے کم ہو. یہ حدیں عقل نہیں مقرر کر پاتی، انسانیت نہیں مقرر کر پاتی. اس کے لیے رہنمائی چاہیے ہوتی. کہاں تک حد اعتدال ہے؟ ہر شے کا حسن اس کی حد اعتدال میں ہے. اعتدال سے باہر گئے تب بھی برائی، اعتدال سے نیچے گئے تب بھی برائی. ہم نے کہا صاحب سخاوت بڑی اچھی چیز ہے، چلیے مان لیا سخاوت بڑی اچھی چیز ہے. لیکن اگر سخاوت حد اعتدال سے بڑھ جائے تو کہاں چلی جائے گی؟ اسراف ہو جائے گا، فضول خرچی ہو جائے گی. اور اگر حد اعتدال سے کم ہو گئی تو بخل ہو جائے گا، کنجوسی ہو جائے گی. یعنی ہر شے، ہر حسن جو ہے اس کے لیے حدود اعتدال جب تک مقرر نہ کی جائیں اس میں حسن ہی نہیں. جب وہ خرابی کی طرف چلی جائے گی یا برائی کی طرف چلی جائے گی. اچھا، اسی طریقے سے ہم بہت سی چیزوں کی مثال لے سکتے ہیں جس کو ہم برا سمجھ رہے ہیں. جیسے مثلا غصہ کیا ہے؟ نفس کا ایک خاص قوت ہے جو آپ نے تزکیہ نفس وغیرہ میں پڑھی تھی کہ ہم ایک قوت ہے جس کو ہم غضب کہتے ہیں. اگر نفس سے غضب کا جذبہ نکال لیا جائے تو انسان بے حیا ہو جائے، بے غیرت ہو جائے.
اس میں ترقی کرنے کا جذبہ ہی ختم ہو جائے. یہ جو کمپٹیشن ہوتا ہے نا، آدمی چاہتا ہے کہ میں اس سے آگے بڑھ جاؤں، اس سے آگے بڑھ جاؤں، اس سے آگے بڑھ، یہ جذبہ غضب کی وجہ سے ہوتا ہے. یہ ختم ہو جائے تو انسان کے اندر جتنے جذبات اور احساسات ہیں، خواہ ہم اس کو اچھا سمجھیں یا برا سمجھیں، وہ سب پروردگار عالم نے ایک مقصد کے تحت خلق کیے ہیں. اچھائی اور برائی اس وقت ہوتی ہے جب ہم اس کو غلط مقصد میں استعمال کرتے ہیں، غلط جگہ استعمال کرتے ہیں. جیسے ہم کہتے ہیں صاحب ہوس بہت بری چیز ہے، ملتا جا رہا ہے پھر بھی ہوس ختم نہیں ہو رہی، ملتا جا رہا ہے پھر بھی طلب ختم نہیں ہو رہی. تو یہ ہوس بنائی کس نے؟ تو اللہ ہی نے بنائی ہے نا، آدمی نے خود تو نہیں بنائی. مقصد کیا تھا؟ ہوس بنائی تھی علم کے لیے، ہوس بنائی تھی معرفت کے لیے، ہم استعمال کرنے لگے دنیا دولت کے لیے. اسی طریقے سے نفرت بنائی تھی برائی کے لیے، ہم استعمال کرنے لگے دوسری جگہوں پر. تو بہرحال یہ بڑی طویل بحث ہے کہ ایک تو ہمارے پاس پورا فلسفہ اعتدال ہے، اور ایک فلسفہ اس چیز کا ہے کہ جو جذبات، جو احساسات، جو صلاحیتیں اور جو خوبیاں پروردگار عالم نے نفس انسانی میں خلق کی ہیں، اس کا صحیح استعمال جب تک نہ ہو وہ غلط ہو جاتی ہے. آج جو ہم اب دنیا میں تباہی دیکھ رہے ہیں، وہ اپنی ترقی، اپنی عقلی استعداد کا غلط استعمال دیکھ رہے ہیں. اگر ہم عقلی ترقی کو غلط جگہ استعمال نہ کریں تو یہ دنیا تباہ نہیں ہو. یہ ہم غلط جگہ استعمال کر رہے ہیں، اس وجہ سے تباہ ہو رہی ہے. تو یہ رہنمائی جو ہے یہ وحی و تنزیل کے ذریعے ہی آتی ہے. اس اعتبار سے مذہب ضروری ہوتا ہے. اب اس کی اور بہت سی مثالیں ہیں. ہم اگر نے ابھی 5-6 نکات پر بات کی تھی اور 2 نکات یا 3 نکات کو واضح کیا ہے. اب اگر آپ کہیں تو ہم سب نکات واضح کر دیں، لیکن میرے خیال سے اب ہمیں آگے بھی بڑھنے کی ضرورت ہے، اتنا کافی ہو جائے گا. تو اس پہ ایک سوال جو ہے ذیلی سوال یہ کہ اس کا مطلب یہ کہ وہ جو ہدایت تکوینی ہے وہ زیادہ کامیاب ہے ابھی تک دنیا میں، اور ہدایت تشریح جو ہے وہ اس سے تو گڑبڑی پیدا ہوئی ہے دنیا میں. بالکل صحیح ہے، ایسا ہی ہے. ہدایت تکوینی ہمیشہ کارگر ہوتی ہے، اور ہدایت تشریعی زیادہ تر کارگر نہیں ہوتی، بہت عقلیت کے اوپر کام کرتی ہے. جبکہ ہدایت تکوینی جو ہے وہ جس کو کی جاتی ہے اس پر کارگر ہوتی ہے سوائے انسان کے. یعنی جانور پر ہدایت تکوینی ہمیشہ 100% کامیاب ہوتی ہے. یعنی پروردگار عالم نے جو مقصد تخلیق بنایا ہے کسی جانور کا، وہ اس سے ذرہ برابر انحراف نہیں کے لیے بنا دی. یہ انسان ہی ہے کہ جو تجاوز کرتا ہے، جانور کبھی نہیں کرتا. تو اس کو ہدایت تکوینی دی گئی ہے. ہدایت تکوینی جو ہے وہ دراصل پروردگار عالم کا ارادہ تکوینی ہے، اور ہدایت تشریعی جو ہے وہ ارادہ تشریعی ہے. یہ 2 الگ الگ چیزیں ہیں. یعنی اللہ کا ارادہ تکوینی جہاں آ جائے وہاں کوئی چیز ٹس سے مس نہیں ہو سکتی. جو اللہ کا ارادہ ہے بس وہی ہوگا، کوئی فرق ہو ہی نہیں سکتا. لیکن جہاں ارادہ تشریعی آئے، جیسے مثال کے طور پر اگر پروردگار عالم نے یہ ارادہ کیا کہ انسان اچھا بندہ بن جائے پروردگار کا، انسان کے اندر حسن بندگی پیدا ہو جائے، تو یہ ارادہ تشریعی ہے. اگر ارادہ تکوینی ہو تو پیدا ہو ہی جائے گا، اس کو کون روکے گا؟ تو یہ اللہ چاہتا ہے کہ ایسا ہو، کرواتا نہیں ہے، وہ کرواتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا یہ جو سوال ایک ہے میرے پاس، فرزانہ کا سوال ہے یہ کہ قرآن میں ہے کہ ہم اپنے پیغمبروں میں کوئی تفریق نہیں کرتے، اور پھر آگے یہ کہا گیا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ افضل الانبیاء ہیں. جی ہاں، تفریق نہیں کرتے کا مطلب یہ کہ مقصد میں تفریق نہیں کرتے. یعنی ہر نبی ایک ہی مقصد کے لیے مبعوث ہوتا ہے اور اسی مقصد کو پورا کرنے کی صحیح کرتا ہے، اسی کے لیے قربانیاں دیتا ہے، اسی کے لیے ہر طرح کی جد و جہد کرتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ کوئی نبی کسی اور بات کے لیے جد و جہد کرنے لگے، کوئی کسی اور چیز کے لیے. سب دین اسلام لے کے آتے ہیں، سب انبیاء تکمیل عقل کے لیے پیدا ہوتے ہیں.
اور اب یہ بات آ گئی تو جو نقطہ ہم نے پہلے چھوڑ دیا تھا اس کو بھی پورا کیے لیتے ہیں، جی جی مذہب انسانیت والا. تو بات یہ ہوتی ہے کہ ہم اتنے تجربات کرنے کے بعد، اتنی ٹھوکریں کھانے کے بعد، اتنی خاک چھاننے کے بعد اس نتیجے پر پہنچے کہ انسان کو اچھا انسان ہونا چاہیے اور کچھ نہیں ہونا چاہیے. یہی نتیجہ نکالا نا ہم نے کہ انسان سکھ کیوں بن رہا ہے، انسان پارسی کیوں بن رہا ہے، انسان یہودی کیوں بن رہا ہے، انسان عیسائی کیوں بن رہا ہے، مسلمان کیوں بن رہا ہے، ہندو کیوں بن رہا ہے، وہ انسان کیوں نہیں بن جاتا. یہی تو ہم نتیجہ نکال رہے ہیں نا. تو بات کیا ہے کہ جب دین کے اوپر ہم آتے ہیں اور تبلیغات الہیہ کی طرف آتے ہیں، تعلیمات انبیاء کی طرف آتے ہیں، تو وہاں کا آغاز کہاں سے ہو رہا ہے؟ یتلو علیہم آیاتی و یزکیہم و یعلمہم الکتاب والحکمہ. یعنی نبی جو ہوتا ہے وہ نفوس کا تزکیہ ہی تو کرتا ہے. یعنی نبی کا کام یہ ہے کہ انسان کو انسان بنائے. جب انسان بنے گا تو معاشرہ انسانی جو ہے وہ فلاح کے راستے پر آ جائے گا. تو یہ تو اسلام کا، دین کا پہلا اصول ہے، جس کو ہم اتنی دیر کے بعد کے سمندر میں غوطہ لگا کے یہ موتی نکال کے لا رہے ہیں کہ بھائی انسان بن جاؤ، کچھ نہ بنو. تو اللہ تو کہہ رہا ہے پہلے انسان بن جاؤ بننا. اور تم نے یہ کیا کہ انسان تو بنے نہیں، مسلمان بن گئے. انسان تو بنے نہیں، ہندو بن گئے. انسان تو بنے نہیں، عیسائی بن گئے. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ تم تصادم میں آ گئے. تم پہلے انسان تو بنتے، کیونکہ یہ جو کچھ بھی تم بنے ہو انسان بنے بغیر بنے ہو. کسی شاعر نے بڑی اچھی بات کہی تھی کہ ملا شدن چی آسان، انسان شدن چی مشکل. کہ ملا بننا بہت آسان ہے، انسان بننا بڑا مشکل ہے. ہم ملا تو بڑی جلدی سے بن جاتے ہیں، انسان بننے کو سوچتے ہی نہیں. اچھا، یہ تو خیر قرآن میں بھی کئی جگہ اللہ میاں نے کہا ہے کہ تم رسول یو ڈونٹ وری، اگر میں چاہتا تو یہ سب راہ راست پہ ہوتے، اور اگر میں چاہتا تو ان میں سے کوئی بھی گمراہ نہ ہوتا. تو وہ تو پھر ہدایت تکوینی کے تحت ہی کرتا نا اللہ میاں. تو یہ میری سمجھ میں یہ نہیں آ رہا. اگر آپ چاہیں تو اگلے پروگرام میں اس پہ ذرا سے راسل آپ گفتگو کریے گا کہ یہ اللہ میاں نے کیوں یہ پنگا خام لیا کہ ہدایت تشریح کے ذریعے لوگوں کو سیدھا کرے، جبکہ لوگ سیدھا ہونے کو تیار ہی نہیں ہے. تو ہدایت تکوینی استعمال کر کے شارٹ کٹ مار کے سب یہ بڑا اچھا نقطہ ہے. اس کے اوپر انشاءاللہ ہم بات کریں گے کہ پروردگار عالم نے تمام مخلوقات کے لیے ہدایت تکوینی کو کافی سمجھا. صرف انسانوں صرف انسانوں اور جنوں کے لیے ہدایت تشریح ہے، باقی کسی کے لیے ہدایت تشریح نہیں ہے. سب کے لیے ہدایت تکوینی کافی ہو گئی. انسانوں اور جنوں کے لیے ہدایت تشریح کی ضرورت ہوئی، لہذا یہ نبوت اور رسالت اور جتنی بھی پروردگار عالم کی طرف سے وہ کیفیتیں بھیجی گئیں یا بنائی گئیں کہ جن کے ذریعے انسانوں کو ہدایت تشریعی کی جائے، وہ صرف انسان اور جن کے لیے ہے، باقی کسی کے لیے نہیں. ہاں، تو لیکن وہ پھر انشاءاللہ ہم اگلی دفعہ ہاں وہ اگلے میں اس پہ کریے گا. لیکن اس کے اندر ابھی تک جو ہماری ناقص عقل میں آ رہا ہے وہ تو یہی ہے کہ وہ تو فیل ہو گیا بری طرح، کیونکہ اس سے صرف فتنہ و فساد ہی برپا ہوا دنیا میں ہدایت تشریح لانے کے. ہاں فی الحال تو فیل ہو گیا. ہاں اچھا میرے پاس ہلو، میں ایک سوال کر لوں؟ جی جی کریے، بسم اللہ. اچھا جی مولانا صاحب، آپ نے فرمایا کہ ہر انسان کے اندر خدا نے اچھے اور برے کی تمیز رکھی ہے، لیکن اعتدال میں رہے اور صحیح استعمال کرے اس ہدایت کا. تو یہ سوال یہ ہوتا ہے، اکثر یہ پوچھا جاتا ہے کہ اس کے لیے اعتدال اور صحیح استعمال کے لیے آپ نے کہا کہ مذہب کی ضرورت ہے یا وحی کی ضرورت ہے. تو وہ تو ایوولوشن اور ایکسپیرینس بھی سکھا دیتا ہے کہ جب آپ کا سروائیول کا مسئلہ ہے، سروائیول آف دا فٹسٹ، تو اوور ٹائم انسان خود ہی سیکھ جاتا ہے کہ جب تک اعتدال میں نہیں رہے گا اس کا معاشرہ تباہ ہو جائے گا. جی ہاں، بات یہ ہے کہ ایکسپیرینس جو ہے نا، دیکھیے ایک ایکسپیرینس یا ایک آپ کا تجربہ یا ایک مشاہدہ آپ کا تجربے گاہ کا ہے. آپ کو ایک دوا کے اوپر، ایک ویکسین کے اوپر یا اور کسی چیز کے اوپر تجربہ کرنا ہے، وہ آپ سال بھر کے اندر کر لیں گے، 6 مہینے میں کر لیں گے. لیکن انسانی
اقدار کے نشیب و فراز اور انسانی اقدار کے رہنما اصولوں کو تجربے سے اخذ کرنے کے لیے صدیاں چاہیے، اور ان صدیوں میں خدا جانے کتنے برباد ہو جائیں. ہاں جنریشن لگتی ہیں اس میں، ظاہر جنریشن لگتی ہے نا، تو کتنی جنریشن تو تباہ ہو جائیں گی، پھر جا کے کہیں آپ کو پتا چلے گا. جی. اچھا مولانا صاحب ایک سوال میرے پاس اور آیا ہے، وہ کراچی سے انہوں نے بھیجا ہے، ہماری ہیں قدسیہ نقوی صاحبہ، کہ عقل کو مخفی رسول بھی کہا جاتا ہے. آپ نے بھی ذکر بھی کیا نا کہ ہر ایک آدمی کے پاس تمیز ہے اچھائی کی اور برائی کی، تو یہ کہ اس کی ہدایت ہی ہو رہی ہے نا، تو وہ عقل کو مخفی رسول کہا جاتا ہے، جس سے یہ مطلب لیا جا سکتا ہے کہ ہر شخص کسی حد تک خود اپنا ہادی ہے. مگر اب سوال یہ ہے کہ کیا پیمانہ ہے جس سے کسی انسان کی عقل کے لیول کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے؟ دیکھیے آپ کو کیا ضرورت پڑی کسی کی عقل کا اندازہ لگانے کی، اپنی عقل کو دیکھ لے آدمی. تو بات یہ ہے کہ عقل جو ہے وہ نبی باطنی ہے، اپنی جگہ بالکل صحیح ہے. عقل کیا شے ہے، ہمیں پہلے یہ دیکھنا پڑے گا کہ عقل کیا شے ہے. پوچھنے والے نے سوال کیا امام صادق علیہ السلام سے کہ مولا عقل کیا ہے، تو آپ نے فرمایا عقل وہ صلاحیت انسانی ہے جس سے اللہ کی معرفت حاصل کی جائے. یعنی عقل کی تعریف کیا، ہم مسئلہ یہ ہے کہ ہم عقل کی تعریف صحیح نہیں کر پا رہے ہیں. عقل کو اب یہ پھر ایک الگ موضوع ہے اور تفصیلی موضوع ہے کہ عقل کیا شے ہے، عقل کی اقسام کتنی ہیں، عقل کی سرشت کیا ہے، عقل کا مقام کیا ہے. ابھی آپ نے قومی شاعر کا شعر پڑھ دیا تھا اور ذہن سے نکل گیا، باغ آ گئی تو آ ہی گئی. تو بات کیا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ عقل وہ صلاحیت ہے جس سے اللہ کی عبادت کی جائے. دیکھیے دو چیزیں ہم نے کہی، پہلے کہا معرفت حاصل کی جائے، پھر کہا عبادت کی جائے. بات یہ ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون میں بھی جب کہا گیا ہے کہ اللہ نے کہ ہم نے نہیں پیدا کیا انسانوں اور جنوں کو مگر عبادت کے لیے، تو وہاں عبادت سے مطلب نماز پڑھنا، روزہ رکھنا یا حج کرنا نہیں، بلکہ وہاں پر بھی کمال معرفت ہے اور کمال تقرب ہے. اچھا اسی طریقے سے مولا نے فرمایا کہ عقل جو ہے وہ معرفت کے لیے یا عبادت کے لیے استعمال ہوتی ہے. تو راوی نے ایک شخص کا نام لیا، کہا کہ عقل تو اس کے پاس بھی تھی، تو آپ نے کہا کہ اس کے پاس عقل نہیں تھی، اس کے پاس نکرہ تھا. دو لفظ اس کے پاس عقل نہیں تھی، اس کے پاس نکرہ تھا. تو ایک چیز ہے عقل، ایک چیز ہے نکرہ. اچھا اب یہ آج کی محفل میں نہیں سمجھائیں گے کہ نکرہ کیا ہے، صرف اتنا سمجھ لیجیے کہ عقل جو ہے وہ شے ہے کہ جو انسان جس کی بنیاد پر معرفت اور تقرب کی منزلیں طے کرتا ہے. عقل کو ہم دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں، ایک ہے عقل عملی اور ایک ہے عقل نظری. ہم کہتے ہیں وہ آدمی بڑا عقل مند ہے، ارے بھائی وہ بڑا عقل مند آدمی. دیکھیے ایک ہوتا ہے سمجھدار، ایک ہوتا ہے عقل مند، ایک ہوتا ہے ذہین. سب میں فرق ہوتا ہے. بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ بہت ذہین ہوتے ہیں مگر عقل مند نہیں ہوتے، عملی نہیں میں آپ کو بیوقوف نظر آئے گا وہ، اور بہت سی حماقتیں کرتا ہوا نظر آئے گا. لیکن بیوقوف ہونا اور ہے، ذہین ہونا اور. شاید آپ زرین کا سوال ہے کوئی. جی زرین کریے، بسم اللہ. جی فرمائیں. مائک آن کریے. جی ہاں مائک آن. السلام علیکم. آپ جو بات ایک طرح سے سمری جو مجھے سمجھ آئی ہے یہ کہ آپ نے جانوروں کا اور مخلوق کا ذکر کیا کہ ان میں انسٹنکٹ ہے یا جبلت ہے جس کی وجہ سے ان میں وہی ان کی ہدایت ہے، ٹھیک ہے نا. تو انسان بھی تو جانور ہے، تو اس میں انسان بھی جانور ہے اور ایک طرح کا میمل کہتے ہیں نا انسان کو. جی ہاں بالکل بالکل، انسان میمل ہے اور جانور ہے. بات جو مجھے سمجھ آ رہی جی کہ اللہ نے جو اور مخلوق ہیں ان کو جو ان کا رینج ہے کہ کتنے رینج میں وہ موو کرتے ہیں
वो बहुत नैरो बनाया है या तंग बनाया है कि वो अपनी खाना पीना, अपनी कहाँ ट्रैवल करना है, कहाँ से वापस आना है, वो सब उनमें हिदायत है। लेकिन इंसान का जो अकल का रेंज है वो जरा ज्यादा बढ़ा हुआ है, इसीलिए वो अपनी बेसिक जरूरियात तो पूरी करता है, लेकिन फिर एक वाइडर स्पेक्ट्रम है उनके पास गड़बड़ करने का भी और अच्छाई करने का भी, जो कि जानवरों में वो चीज बड़ी नैरो है, जो अकल की रेंज है ना, जो मुझे समझ आई। हाँ, बिल्कुल सही कहा। तो वो बात फिर आ जाती है कि अगर वो नैरो इतनी होती तो फिर उनको शायद उस तरह की हिदायत जो नबियों से आ रही है उसकी जरूरत नहीं होती, लेकिन चूंकि रेंज बहुत ज्यादा है इसलिए नबी की हिदायत की भी जरूरत है। जी हाँ, बिल्कुल ये सही बात आपने समझ, फरमाया, बिल्कुल सही समझिए आप कि हैवान जो है उसका मकसद तख्लीक जितना है उसके पूरा करने के लिए उसको हिदायत तकवीनी कर दी गई। अच्छा, लेकिन इंसान वो है कि जिसको अल्लाह ने मारिफत के लिए पैदा किया है, के लिए पैदा किया है, जिसको परवरदिगार आलम ने एक बहुत ऊंचा हदफ, बड़ा जबरदस्त टारगेट दे के पैदा किया। तो इंसान की खिलकत भी वैसी हुई है कि वो उसके काबिल है कि वहां तक पहुंच सके। और दूसरी जिसको हम कहते हैं उसके अवाय बातिनी या उसकी वो सलाहियतें जिन्हें हम कहते हैं कि अवाय अक्ल बातिनी हैं, यानी अमली तौर पर सामने नहीं आए हैं, उसके अंदर छुपे हुए हैं, वो अभी बरूएकार आए नहीं है। वो हिदायत तकवीनी से भी आएंगे और हिदायत तशरीही से भी आएंगे। तो जैसे हम कहते हैं कि एक शख्स में बिलकुवा सलाहियतें होती हैं, जैसे हर इंसान में मारिफत की आला तरीन मंजिल तय करने की सलाहियत बिलकुवा है। जैसे एक बच्चा है, उसमें इंजीनियर बनने की सलाहियत बिलकुवा है, लेकिन वो इंजीनियर बनेगा कब? जब उसको इंजीनियर बनने का माहौल फराहम किया जाएगा, जब उसको इंजीनियरिंग की तालीम दी जाएगी। इसी तरह इंसान के अंदर मारिफत के आला मकाम तक पहुंचने की सलाहियत बिलकुवा है। पहुंचेगा जब उसको वो माहौल दिया जाएगा, वो इल्म दिया जाएगा, तो उस वक्त वो फेल हो जाएगा। तो ये चीज इंसान के अंदर, क्योंकि मकसद तख्लीक उसका बहुत ही आला है कि अल्लाह ने उसको अपने लिए खल्क किया है, तो इतने आला मकसद के लिए खल्क किया, तो इसलिए अशरफुल मखलूकात बना के खल्क किया और बेहतरीन अंदाज पर खल्क किया। लक़द खलक़नल इंसान फी अहसन तक़वीम, जो सबसे अच्छा अंदाज था उस पर खल्क किया, क्योंकि सबसे अच्छा मकसद भी उसको दिया था। अब उस मकसद तक पहुंचने के लिए परवरदिगार आलम ने ये जरूरी समझा कि उसकी हिदायत की जाए, और सिर्फ हिदायत तकवीनी पर उसका ना छोड़ा जाए, उससे आगे बढ़ा जाए, तशरीही हिदायत भी की जाए। ठीक, एक क्विक एक और जल्दी से एक सवाल मैं करूंगी। आपने कहा कि ये हिदायत तशरीही जो है वो इंसानों में और जिनों में भी, तो इसका मतलब ये हुआ कि जिनों में भी पैगंबर और नबी आते होंगे? फिर भी पैगंबर और नबी आते हैं, और बाद अंबिया ऐसे हैं कि जो इंसानों के लिए मबूस हुए हैं और रसूलों का, और जिनों के लिए भी। जैसे हमारे पैगंबर या हमारे आइम्मा जो हैं, वो जिस तरह इंसानों के लिए मबूस हुए हैं वैसे जिनों के लिए भी हुए हैं। इसीलिए कुरान का खिताब जो है वो इंसानों और जिनों दोनों से आज देर से आए। मेरे पास 2-3 सवाल हैं मौलाना मुतफर्रिक। तो एक तो सवाल ये कि ये भी हमारी जो है सामिया कराची में कुदसिया नकवी साहिबा, उनका तरफ से सवाल है कि शिर्क क्या है और क्या ये कुफ्र से बड़ा गुनाह है कि अल्लाह ने कहा मैं माफ नहीं करूंगा शिर्क? देखिए, वो जो जिस आयत को लोग पेश करते हैं कि परवरदिगार जिस गुनाह को चाहे माफ कर दे लेकिन शिर्क माफ नहीं करेगा, वो दरअसल किस मानों में है? देखिए, जितने अंबिया आए वो मुशरिकीन की हिदायत के लिए आए ना, और जो लोग काफिर से मुसलमान हुए, बुत परस्ती कर रहे थे, सितारा परस्ती कर रहे थे, किसी जमाने में वो हैवान परस्ती कर रहे थे, उसको उन नबियों ने आके अल्लाह की तरफ बुलाया। कभी इंसान की परस्तिश कर रहे थे, फिरौन या नमरूद की, अल्लाह ने इंसान नबियों ने आके खुदा वहदहुल्ला शरीक की तरफ बुलाया। कभी वो
सितारों की परस्तिश कर रहे थे, कभी हाथ के बनाए हुए बुतों की परस्तिश कर रहे थे, कभी कुछ कर रहे थे, हैवानों की, जो भी कर रहे थे। मतलब ये कि शिर्क कर रहे थे, तौहीद की तरफ बुलाए गए। जब शिर्क से तौहीद की तरफ बुलाए गए, तो अगर शिर्क को माफ ना करना होता तो मुशरिक को बुलाने की क्या जरूरत थी? तौहीद की तरफ माफी करने के लिए तो बुलाया ना। तो जब उसने शिर्क से तौबा करके खुदाए वहदहू ला शरीक को मान लिया, तो अल्लाह ने माफ कर दिया कि नहीं कर दिया? अच्छा, शिर्क को माफ किया ना भाई, बुत परस्तों को माफ किया। हाँ, जी, हम जरा इसको वाजे कर लें। तो कहने का मकसद ये है कि ये जो लोग समझते हैं कि शिर्क माफ नहीं होता, वो इस मानों में नहीं है जिसमें लोग समझ रहे हैं। भाई तौबा करेगा तो शिर्क माफी हो जाएगा। कोई भी मुशरिक अगर चाहे कि वो मुवाहिद हो जाए, अल्लाह को वहदहू ला शरीक मानने लगे और शिर्क से तौबा कर ले, तो अल्लाह माफ नहीं करेगा क्या? यकीनन करेगा। मसला ये नहीं है, मसला ये है कि हमसे जो बहुत से छोटे मोटे गुनाह बेतवज्जुही में या बाज़ औक़ात अपनी ख्वाहिशात की कसरत में या ख्वाहिशात की शिद्दत में हो जाते हैं, और हम उन चीज़ों को अच्छा समझते नहीं हैं, हम उस पर राज़ी नहीं हैं, तो परवरदिगार आलम उसको माफ़ कर देता है। हमारे रात दिन खुदा जाने कितने गुनाह हैं जो अल्लाह माफ़ करता रहता है, हमें खबर भी नहीं होती कि कब हमने गुनाह किया और कब अल्लाह ने माफ़ कर दिए। तो वो हर गुनाह अल्लाह माफ़ करता रहता है। बाज़ गुनाह सिर्फ अपने कर्म की वजह से माफ़ कर देता है, बाज़ गुनाह हमारी बाज़ नेकियों की वजह से माफ़ कर देता है, बाज़ गुनाह लोगों की दुआए मग़फ़िरत की वजह से माफ़ कर देता है, बाज़ गुनाह वालिदैन की नेकियों की वजह से माफ़ कर देता है। तो इस तरह से हर गुनाह परवरदिगार आलम माफ़ करता रहता है। इस एतबार से, इस लिहाज से कभी शिर्क को माफ़ नहीं करेगा। यानी अगर हम शिर्क कर रहे हैं, हम समझे कि अल्लाह माफ़ कर देगा, ये नहीं होगा, ये मानिए इसको। अच्छा, ठीक है, बहुत वाज़ेह की बात। अच्छा, एक तो सवाल और भी है मौलाना, हालांकि तकरीबन 1.5 घंटा हो गया। एक सवाल मेरा ये है कि वो बैत जो थी वो तो फर्ज था ना, अगर आप रसूलुल्लाह के ज़माने में हैं या आइम्मा के ज़माने में हैं या उन बदमाशों के ज़माने में, तो बैत करना तो लाजमी था ना हर मुसलमान के लिए, फर्ज था ना बैत करना। बैत ना करना कुफ्र था कि नहीं? बात ये है कि वो ओहदा जो अल्लाह की तरफ से दिया जाए उसको कबूल करना फर्ज होता है, ना कि बैत करना। हम जब खुद किसी को कोई ओहदा देते हैं, अपना सरबराह किसी एतबार से बनाते हैं, तो हम उससे अहद करते हैं कि भाई हमने तुम्हें ये ओहदा दिया है और अब हम तुम्हारी फर्माबरदारी, तुम्हारी ताबेदारी, तुम्हारी इताअत कबूल कर रहे हैं। लेकिन जब अल्लाह ने किसी को हमारा वाली बना दिया हो, अल्लाह ने किसी को हमारा सरपरस्त बना दिया हो, अल्लाह ने किसी को हमारा रहनुमा बना दिया हो, हमारा रहबर बना दिया हो, हमारा हादी बना दिया हो, और हमारे नफूस के ऊपर उसको औला कर दिया हो, तो फिर हमें ये इख्तियार नहीं है कि हम उससे इनकार करें या उसको अपनी बैत के ऊपर मौकूफ करें। हम बैत करें न करें, कुछ भी करें, उसकी इताअत हमारे ऊपर वाजिब हो गई, उसकी सरपरस्ती को कबूल करना हमारे ऊपर वाजिब हो गया। अच्छा, अब सवाल इसी से रिलेटेड सवाल ये है कि तो फिर हमारे पर तो बैत करना कोई वो नहीं है ना, फर्ज नहीं है बैत करना? नहीं, कोई बैत करना किसी की फर्ज नहीं है, हमारे ऊपर इताअत फर्ज है, जिसको अल्लाह हमारे लिए औला बित तसर्रुफ करार दे दे। सही, तो इसका मतलब कि बैत फर्ज नहीं है, तो इसका मतलब फिर तकलीद भी फर्ज नहीं है, तकलीद करना भी, ये तकलीद करना फर्ज है, तकलीद ना करना गुनाह है? नहीं, तकलीद ना करना भी गुनाह नहीं है, तकलीद करना भी वाजिब नहीं है। मसला यह है कि देखिए, एक चीज होती है बेऐन ही वाजिब होना, बेनफ्से ही वाजिब होना, और एक चीज वो होती है जो किसी वाजिब को पूरा करने के लिए वाजिब हो जाए। जैसे मिसाल के तौर पर नमाज जो है वो बेनफ्से ही वाजिब है, लेकिन वुजू बेनफ्से ही वाजिब नहीं है। अच्छा, जब आपको नमाज वुजू के साथ ही पढ़ना है तो फिर वुजू करना वाजिब हो गया। ये नहीं कि आपके वुजू बेनफ्से ही वाजिब है। नमाज के लिए लिबास और जिस्म का पाक होना शर्त है, और नमाज है वाजिब।
تو اب آپ کے لیے طہارت جو ہے وہ بے نفس ہی تو واجب نہیں ہے، لیکن نماز کی وجہ سے واجب ہو گئی تیاری کے طور تو پہ. بس اسی طریقے سے دین اور شریعت کے اوپر عمل کرنا آپ کا واجب ہے. اب اگر آپ دین کا اتنا علم نہیں رکھتے ہیں کہ خود اپنے علم کی بنیاد پر اس بات کا فیصلہ کر سکیں کہ اللہ مجھ سے کیا چاہتا ہے، تو آپ کے تقلید واجب نہیں رہے گی. لیکن اگر اتنا علم نہیں ہے تو مسئلہ ہے کہ عمل تو صحیح کرنا واجب ہے. اللہ کے احکام کو تو ماننا واجب ہے، اللہ کے حکم کو تو پورا کرنا واجب ہے. تو اب وہ ہمیں پتہ ہی نہیں کہ کیسے کریں، تو اب اس کو جاننے کے لیے تقلید کرنا واجب ہو جاتی. تو اب ٹھیک ہے. اچھا، ایک کسی کے پاس سوال ہے تو آپ کر لیں بے شک. ایک آخری سوال میرے پاس ایک ہے، اور وہ بھی کراچی سے ہی آیا ہوا ہے سوال، کہ رسول اللہ کا ارشاد ہے کہ میری اجرت جو ہے وہ صرف میرے قرابت داروں سے مودت ہے. اور تو پھر مودت اور محبت میں کیا فرق ہے؟ اور دوسرے کہ اگر مودت اور محبت کا دعویٰ کرنے والے کو معرفت ہی حاصل نہ ہو تو پھر ایسے بندے کا کیا ہوگا؟ محبت، مہر، پریت، اس قسم کے الفاظ آپ استعمال کرتے ہیں وہ ہوتے ہیں جذبات کے ذیل میں. اور جب ہم لفظ استعمال کرتے ہیں مودت تو وہ ہوتا ہے عقل کے ذیل میں. کسی سے محبت کرنے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ ہم یہ دیکھنے جائیں کہ وہ اچھا ہے یا برا ہے. مذہبوں سے بھی محبت کرنے لگتے ہیں، لیکن مودت جب ہم کریں گے تو پہچان کے کریں گے، معرفت کے ساتھ کریں گے. پروردگار عالم نے پہلے لفظ مودت جو استعمال کیا سورہ مریم میں استعمال کیا، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا. وہ لوگ کہ جو ایمان لائے اور اعمال صالح انجام دیے، رحمان بہت جلد ان کے لیے ایک مودت قائم کرنے والا ہے، ایک مودت قرار دینے والا ہے. اعلان کر دیا تھا ایک مودت کا، تو وہاں مودت کا لفظ، اور یہاں پر بھی قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ، تو الا المودۃ فی القربى والی بات جو ہے تو وہاں مودت ہے، یعنی عقلی محبت، عقل سے محبت کرنا. اچھا جی، ندیم کالوی صاحب کا پھر سوال آئے گیا آخرکار. جی بسم اللہ. تو سورہ انبیاء کی پہلی آیت ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون. لوگوں کے لیے ان کے حساب کا وقت قریب آ گیا ہے جبکہ وہ غفلت میں منہ پھیرے ہوئے ہیں. یہ بات تو ٹھیک ہے، لیکن اس کا جو تشریح کی ہے شیخ محسن علی نجفی نے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک نظریہ یہ ہے کہ حیات برزخی سب کے لیے نہیں بلکہ مقرب بارگاہ صالحین اور شہداء کے لیے ہے، یا بہت بڑے مجرموں کے لیے برزخ میں عذاب کی زندگی ہے، باقی افراد کے لیے برزخی زندگی نہیں ہے. اس نظریے کے مطابق روز قیامت اور روز حساب نہایت قریب ہے کہ جیسے انسان کو موت آتی ہے قیامت برپا ہوگی، تو ایسا محسوس ہوگا کہ گویا دوسرے لمحے میں قیامت برپا ہو گئی ہے. چنانچہ حدیث میں آیا ہے کہ رسول کے فرزند آدم جب مر جاتا ہے تو اس کی قیامت فوری قائم ہو جاتی ہے. تو اس کی مزید آپ وضاحت فرما دیں، برزخ، موت اور قیامت کے. جی دیکھیے، بات یہ ہے کہ اکثریت تو انہی لوگوں کی ہے کہ جن کو حیات برزخ کا احساس ہوا، جن کے لیے بارے میں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے لیے حیات برزخ نہیں ہے. ایسا نہیں کہ حیات برزخ نہیں ہے، اگر وہ ایک دفعہ فنا ہو جائیں تو دوبارہ کیسے وجود میں آئیں گے؟ یعنی فنا تو ان کے لیے بھی نہیں ہے، حیات برزخ تو ان کے لیے بھی ہے، لیکن احساس سے حیات بعض لوگوں کے لیے نہیں ہے. سورہ یاسین میں پروردگار عالم نے ان لوگوں کا تذکرہ کیا ہے اور کہا ہے کہ وہ یہ کہیں گے کہ ہائے افسوس ہماری خرابی، ہم تو بڑی گہری نیند سو رہے تھے، ہمیں سوتے سے کس نے جگا دیا. تو ان سے کہا جائے گا کہ یہ وہ وعدے کا دن ہے جس کا تمہیں پہلے سے بتا دیا گیا تھا، یہ وہی قیامت ہے. تو گویا یہ کہ جو حالت برزخ ان کی گزری، زندگی برزخ گزری، وہ عالم خواب میں گزری. ان کو ایسا لگا کہ ہم سو رہے تھے اور سوتے سے اٹھ بیٹھے. تو یہ ہے بے شک کچھ لوگوں کے لیے ہے، لیکن عمومی بات جو ہے وہ احساس حیات برزخ ہے. عام طور پر لوگوں کو احساس حیات برزخ ہوگا. ہاں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے نہ کوئی ایسے اعمال انجام دیے ہیں کہ جس کے لیے ان کو برزخ میں سزا دی جائے، اور نہ کوئی ایسے اعمال انجام دیے ہیں جس کی برزخ میں ان کو جزا دی جائے.
تو ان سے احساس سے حیات برزخ لے لیا جائے گا. جی جی بہت بہت شکریہ. ایک اور دوسرا سوال ہے اس کے علاوہ بھی. وہ سوال پچھلے ٹاپک میں آپ نے ذکر فرمایا تھا کہ انسان کی حفاظت کے لیے اللہ نے فرشتے مقرر کر رکھے ہیں, تو بس اس کی تھوڑی سی وضاحت فرما دیں کہ یہ فرشتے جو حفاظت کرتے ہیں اس کا یقیناً ہماری زندگی میں احساس جا بجا ہوتا رہتا ہے. یہ صرف مسلمانوں کے لیے تو نہیں ہے, یہ تمام انسانوں کے متعلق کہا جا سکتا ہے, بالخصوص مومنین یا مسلمانوں کے لیے نہیں ہے یہ بات. یہ سب کے لیے ہے, صرف مومنوں کے لیے نہیں ہے. اور یہ ایک اور بات ہے کہ وہ لوگ کہ جو فاسق ہیں, گناہ کرتے ہیں, ان سے وہ فرشتے ان کی حفاظت نہیں کرتے, ان کو چھوڑ دیتے ہیں. لیکن یہ کہ انسان گناہ نہ کرے تو وہ حفاظت کرتے رہیں گے. تو میں زرین کا سوال ہے, زرین آپ کر لیں سوال پہلے. بسم اللہ. میں یہ سوال یہ ہے کہ اس سے پہلے جو میں نے سوال کیا تھا کہ جو ہدایت تشریحی ہے اس کے لیے رسول آئے, اور آپ نے جو ہمارے یہاں مجالس پڑھی تھی اس میں تزکیہ نفس کی بات کی تھی, تو اس میں بھی انسان کے اندر نفس لوامہ اور نفس امارہ کی بات کی تھی, اور آخر میں اس کا کرکس یہ تھا کہ ان سب چیزوں کو آپ نیرو سے نیرو کریں تاکہ آپ مطلب یہ ہے آپ کا مقصد کہ اس کو جو بھی آپ کے غیظ و غضب ہیں اور بہت سی انسٹنکٹس ہیں اس کو میانہ روی میں لے کے آئیں, سوائے اس کے کہ آپ اللہ کی مودت میں بالکل ایکسٹریم پہ چلے جائیں. تو یہ جو میں سمجھ رہی ہوں یہ صحیح ہے یا نہیں؟ مولانا کنیکشن یہ آپ بالکل صحیح سمجھ رہی ہیں. البتہ یہ کہ جیسے ابھی ہمارے ڈاکٹر صاحب نے وہ شعر پڑھا تھا, بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق, آتش نمرود میں عشق. یہ ایک الگ مسئلہ ہے. بات یہ ہے کہ اللہ کا تقرب عشق میں ہے یا معرفت عقلی میں ہے. یہ ایک بحث ہے ہمارے ہاں بہت زیادہ فلسفیوں کی اور اہل عرفان کی, اہل تصوف کی. تو کیونکہ اقبال کا اس زمانے میں جب انہوں نے یہ شعر کہا تھا تو جھکاؤ جو تھا وہ تصوف کی طرف جا رہا تھا. ہم جب کہتے ہیں کہ بے قدر کود پڑا آتش نمرود میں عشق, تو سوال یہ کہ عشق کودا ہے یا عقل کودی تھی. ہم کہتے ہیں عشق نہیں کودا تھا, اور دوسری چیزیں کہ کودا کوئی بھی نہیں تھا. اگر آپ تاریخی واقعات اٹھا کے دیکھیں تو ایسا نہیں تھا کہ آگ لگ رہی تھی اور ابراہیم دوڑتے ہوئے اور دھام سے اس میں کودتے, ان کو پھینکا گیا تھا, ان کو تو منجیق میں ڈال کے پھینکا گیا تھا, نہ کہ یہ کہ وہ خود آ کے کود گئے تھے. تو ایسا نہیں ہوا تھا, بلکہ وہاں پر ہم یہ مطلب لے سکتے ہیں, اور ہو سکتا ہے کہ علامہ اقبال صاحب کا بھی مطلب یہی ہو کہ انہوں نے رضائے الہی کو اتنی زیادہ اہمیت دی کہ اس کے مقابلے میں آگ کوئی حیثیت نہیں رکھتی تھی, اور حقیقت بھی ہے. تو اس معنی میں بات صحیح ہے. لیکن یہ کہ جیسے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عقل جو ہے وہ یہ صلاحیت نہیں رکھتی, تو وہ بات الگ ہے, غلط ہے, یعنی ہمارے لیے صحیح نہیں ہے. ہم عقل کو باطنی پیغمبر سمجھتے ہیں, ہم عقل کو ہی ذریعہ معرفت سمجھتے ہیں, ہم عقل کو ہی تجربات اور مشاہدات کا ذریعہ سمجھتے ہیں, اور انہی تجربات اور مشاہدات سے ہمیں پروردگار عالم کی معرفت میں مدد ملتی ہے. اور اللہ نے اسی لیے غور و فکر کی بہت بات کی ہے, عقل سے کام لینے کو بہت زور دیا ہے, بہت زیادہ کہا ہے کہ عقل سے کام لو, عقل سے کام لو. سوچتے کیوں نہیں, عقل سے کام کیوں نہیں لیتے. کبھی یہ نہیں کہا کہ عشق کیوں نہیں کرتے. بلکہ ایک عجیب بات ہے کہ لفظ عشق جو ہے وہ عربی لغت کا لفظ ہے. ایسا نہیں ہے کہ وہ کوئی ہندی کا یا فارسی کا یا جاپانی کا لفظ ہے, عربی کا لفظ ہے. لیکن یہ ایک عجیب بات ہے کہ پورے قرآن میں اللہ نے کہیں ذکر نہیں, اور عقل کا لفظ بہت استعمال بہت زیادہ. اچھا ایک صرف نقطہ یہ علامہ اقبال کے ڈیفینس کے اندر اس شعر کے اوپر کہ ہو سکتا ہے کہ ان کی مراد بے خطر سے یہ ہو کہ جب ان کے بعد مدد آئی, جبریل نے کہا میں تمہاری مدد کر دوں, رک جاؤں تمہیں پکڑ لوں گرنے سے, اور انہوں نے کسی کی مدد نہیں لی اور ہی لیٹ ہم گو انٹو دی فائر, تو اس سے بھی مراد ہو سکتی ہے وہ بے خطر تھے اور مدد بھی اگر ان کے پاس کوئی آئے کرنے کے لیے
ہاں ہاں بالکل ہو سکتی ہے. وہی ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمیں یہ نہیں ہم کہہ سکتے کہ وہ اقبال نے کوئی غلط بات کہہ دی. صحیح ہے جو انہوں نے سوچا تھا اس اعتبار سے, لیکن یہ ہے کہ کیونکہ تصوف کی طرف اس زمانے میں ان کا رجحان زیادہ تھا, اور تصوف جو ہے وہ عقل کو بے وقت قرار دیتا ہے. صحیح. اچھا ایک آخری سوال, وہ ہمیشہ جی آخری سوال آپ نے ابھی ندیم بھائی نے سوال کیا تھا کہ فرشتے حفاظت کرتے ہیں اور جو فاسق لوگ ہوتے ہیں ان کی حفاظت نہیں کرتے. تو برائے بحث ایز اے ڈیولز ایڈوکیٹ میں یہ سوال کر رہا ہوں کہ اس رات کو معاویہ بھی بچ گیا, عمر بن عاص بھی بچ گیا, اور کئی سال زندہ رہے اس کے بعد وہ, اور حضرت علی کی شہادت ہو گئی. پہلی چیز تو یہ ہے کہ اس واقعے کے اوپر بات کرنا پڑے گی کہ یہ واقعہ کہاں تک درست ہے. یہ ایک عجیب بات ہے کہ ایک مقام پر کچھ لوگ یہ اٹل ارادہ کریں کہ ان 3 کو مارنا ہے, اور اس کے بعد پھر 3 افراد کا تعین بھی کر دیں. ایک شخص کو وہ تلوار دی جائے جو زہر میں بجھی ہوئی تھی, اور وہ جا کے کامیاب بھی ہو گیا, اور باقی 2 جو ہیں ایک ایسا شخص مقرر کر دیا گیا جو مقتول کو پہچانتا ہی نہیں تھا کہ قتل کرنا کس کو ہے, اس کا تعین کیا گیا. بیٹے کو مار کے آ گیا بجائے باپ کو مارنے کے. اچھا اب اس کے بعد جب باپ زندہ رہ گیا تو کیوں نہ اس کو دوسرا آدمی مقرر کیا گیا دوبارہ اس کو مارنے کی, کیوں نہیں, جب ایک بات طے ہو گئی تھی نا کہ ہمیں ان کو مارنا ہے, تو وہ ارادہ بدل کیسے گیا. اچھا تیسری چیز یہ کہ ایک شخص زخمی ہو گیا, اس کے زخمی ہونے سے اگر وہ تلوار ویسی ہی تھی جیسی علی کی کو شہید کرنے کی تھی تو اس کو تو زہر سے مار جانا چاہیے تھا. اور کہیں تاریخ میں ذکر نہیں ملتا کہ کب جرہ آیا, کب ٹانکے لگے, کب وہ بیمار رہا, کتنے دن بعد اٹھا, دوسرے دن نماز پڑھنے آ گیا, اور اس کے بعد وہ مارنے والے بھی بیٹھ گئے کہ بس ہوگی بات. تو بس ایک یہ کیا طے کیا تھا کہ آج ہی رات کو مار دیا تو مار لیا ورنہ نہیں ماریں گے. تو یہ چیز جو ہے نا وہ عقلاً سمجھ میں آنے والی ہی نہیں ہے, بلکہ صاف ظاہر ہے کہ ایک سازش کے تحت امیر المومنین کو شہید کرنا تھا بس. نہیں تو اس کو کور کرنے کی ضرورت نہیں تھی نا کہ معاویہ پہ اس پر, یا تو اٹیک ہوا ہی نہیں پھر ان کے اوپر, دونوں کے اوپر. وہ کس کے لیے, مطلب وہ سی این این نہیں ہوا, ہم نے تینوں جگہ اٹیک کیا تھا اور ایک جگہ کامیاب ہوا. بھائی اگر ہم یہ مانے کہ صاحب انہوں نے تو یہ طے کیا تھا تو خالی علی کو نہیں مارا تھا, وہ تو ان دونوں کو بھی مارنے گئے تھے. اب اتفاق ہے کہ وہ بچ گیا. ارے بھائی تو اس وقت بچ گیا نا, بعد میں کیا ہوا. اچھا تو یہ ابھی کنٹروورشل ہے کہ وہ گئے بھی تھے مارنے ان کو کہ نہیں گئے تھے مارنے. یہ تاریخ نے کور اپ کیا, تاریخ نے کور کیا, اس کا تعلق نہیں ہے, تاریخ نے کور کرنے کی کوشش کری. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. تو بہت بہت شکریہ مولانا, آج بھی بہت سیر حاصل گفتگو رہی ہے. ابھی بہت سے نکات باقی ہیں نبوت کے بارے میں جس پہ آئندہ پروگرام میں انشاءاللہ. جی ہاں, بلکہ صحیح معنوں میں دیکھا جائے تو نبوت کے بارے میں تو تقریباً سبھی نکات باقی ہیں, صرف ابھی گراؤنڈ لیولنگ ہوئی ہے نبوت کے لیے. تو انشاءاللہ اگلے پروگرام سے نبوت کے موضوع کے اوپر گفتگو اپنی جاری رکھیں گے. حضرات خواتین آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اتنی دیر تک ساتھ دیا, اور امید ہے کہ آئندہ پروگرام میں بھی آپ ہمارا ساتھ دیں گے. اور اب ہم آپ سے اور مولانا صاحب سے اجازت چاہتے ہیں. بہت بہت شکریہ. خدا حافظ. فی امان اللہ.